बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? ये तो गाइस आज हमने रीड करना है न्यू नावल। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर मत भूला करें और अपनी राय का भी खुल के इजहार किया करें। आप लोगों के कमेंट्स ही हैं जो अगले बंदे को डेडिकेशन और मोटिवेशन देते हैं। आए नावल की तरफ चलते हैं। चंद रोज़ कबल तक वो सोच भी नहीं सकती थी कि वक्त यूँ करवट लेगा कि बरसों के फैसले लम्हों में बदल जाएंगे। इन 4 दिनों में वो इतना रो चुकी थी कि अब तो आंसू भी खुश्क हो गए थे। बुआ बेगम ज़बरदस्ती से खाना खिलाने की कोशिश करती मगर हलक से नीचे कुछ उतरता ही ना था। खाला की जुदाई का गम और ऊपर से वलीद अहमद नाम की तलवार जो सर पर लटक रही थी। जब भी इससे सामना होता वो लरस का सर झुका देती। अगरचे ज़ुबान से इसने कुछ नहीं कहा था मगर इसकी निगाहों का सर तासुर रीढ़ की हड्डी तक में सनसनाहट पैदा करने को काफ़ी था। ताज़ियत के लिए आने वाले जा चुके थे। सबसे आखिर में जाने वालों में बुआ बेगम भी शामिल थी। मेरी बहू पूरे दिनों से मैं रुक नहीं सकती। अब तुम उठो और अपना घर संभालो। रोने से अगर जाने वाले वापस लौट आते तो यहाँ हर दूसरा शख्स तुमको रोता हुआ मिलता। इसकी भराई आंखों को देखते हुए बुआ बेगम ने कहा, बुआ मुझे डर लग रहा है। लरसती आवाज़ में दिल का खदशा ज़ुबान पर आ गया। लो बड़ा डरने की क्या बात है, ये लंबा चौड़ा गबरू जवान है तुम्हारे साथ, फिर काहे का डर? बुआ ने चमकारा तो वो दिल महसूस कर रही थी। अभी ने क्या बताती कि दरअसल इसी लंबे चौड़े गबरू जवान से तो डर लग रहा है। चले बुआ, टैक्सी आ गई है। वलीद अहमद की सर्द सी आवाज़ समातों में पड़ी तो उसने डरते डरते नज़र उठाकर देखा। वो पूरी तरह से बुआ की तरफ मतवज्जा था। चेहरे पर ज़माने भर की सख्ती थी। शहज़ीन अंदर ही अंदर लरस कर रहेगी। इसका ख्याल रखना बेटे, अभी बच्ची है ना, बहुत घबरा रही है। शहज़ीन से मिलने के बाद वलीद से मुखातिब हुए, बच्ची है तो क्या सर पर उठा कर रखूँ? नाचू? तल्खी से सोचते हुए सर झटका। औरत तो प्यार के 2 मीठे बोलों से मोम हो जाती है। ज़रा अपने गुस्से और लहजे पर काबू रखना। बच्ची बेचारी का डर डर के बुरा हाल है। बुआ इसकी हमराही में चलते हुए समझा रही थी और बुरे बुरे मुंह बनाता सुनने पर मजबूर था। बुआ ढेरों नसीहतों के बाद स्टेशन रवाना हुई। इसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख तो लगी होगी, फिर भी तुम इसरार करके खिला देना। टैक्सी में बैठते बैठते आखिरी नसीहत की, दरवाज़ा बंद कर लो। सर्द सा लहजा समातों को ठठरा गया। इससे पहले कि वो कुछ कहती वलीद बाहर की तरफ जा चुका था। इसने थक कर आंखें मौन ली। तकदीर ने इसे किस मोड़ पर ला खड़ा किया था। वो तो वलीद अहमद के साए से भी घबराती थी। कजा उम्र भर का साथ। वो जितना सोचती परेशानी बढ़ती जाती। खाला की अचानक वफ़ात ने ज़िंदगी में खला पैदा कर दिया जो शायद कभी भी ना भर पाता। खाला ही इसकी सब कुछ थी, माँ भी, बाप भी, दोस्त भी और बहन भी। इसे याद था वो दिन जब वो पहली बार खाला के साथ इस घर में आई थी। अम्मी बाबा हज करने गए थे। शहज़ीन का वीज़ा पर वक़्त न लग सकने की वजह से अम्मी ने इसे खाला के यहाँ छोड़ दिया। तब वो 7 बरस की थी। अम्मी ये गुड़िया? 9 साल हारिस ने छूटते ही तस्दीक की थी। वो शहज़ीन को पूरे 3 बरस के बाद देख रहा था इसलिए पहचान नहीं पा रहा था। जी बेटा ये गुड़िया, वही सुरमई आंखों और सुनहरी बालों वाली। खाला ने प्यार से बेटे की तरफ देखा जो बड़े जोश से शहज़ीन को देख रहा था। बड़ी बड़ी सुरमई आंखों को पटपटाती वो वाकई गुड़िया लग रही थी। वो छोटी सी थी जब 4 साल हारिस ने इसे देखते इसका नाम गुड़िया रख दिया। वो जब भी खाला के घर जाता गुड़िया के साथ ही खेलता रहता। हर वक्त हंसते मुस्कुराने वाली सेहतमंद सी शहज़ीन से बेहद अच्छी लगती थी। फिर खाला मुल्तान शिफ्ट होगी तो मुँह बस ओढ़ कर रह गया कि पहले की तरह हर हफ्ते खाला के घर नहीं जा सकता था। मगर अब जबकि गुड़िया 7 बरस की हो चुकी थी वो इसे अपने रूबरू देख रहा था। ये अब हमारे साथ रहेगी? हारिस के पूछने पर नुसरत ने इस बात में सर हिलाया तो वो खुशी से उछलता शहज़ीन का हाथ थामे अंदर की तरफ दौड़ गया। चाचू चाचू देखिए गुड़िया अब हमारे साथ रहेगी। खाला किचन में जा चुकी थी जबकि हारिस का हाथ थामे वलीद अहमद के कमरे का दरवाज़ा बजा रहा था। तभी खटाक से दरवाज़ा खुला। क्या मुसीबत है, क्यों शोर मचा रखा है? ये 7 साल शहज़ीन एहसान की 15 साल वलीद अहमद से पहली मुलाकात थी। वलीद के गुर्राने पर वो घबरा कर हारिस के पीछे छुप गई। चाचू गुड़िया डर रही है। शहज़ीन की निस्बत हारिस खासा पुरतमा था। दोनों को घूरते हुए वलीद वापस अंदर मुड़ चुका था। खालू खाला हारिस से भी बहुत अच्छे थे सवाए वलीद अहमद के, जिसे देखते ही इसकी रूह फना होने लगती थी। एक बार जब वो और हारिस खूब उछल कूद कर रहे थे तब वलीद सख्त गुस्से में अंदर से बरामद हुआ। हारिस तो देखते भाग खड़ा हुआ जबकि वो मारे डर के पत्थर की होगी। क्यों शोर कर रही थी? वलीद ने डांटा तो वो सिसक उठी। रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें मारा थोड़ी है। इसका दाएं बाजू थाम कर ज़रा सा झटका तो इसकी सिसकियों में कुछ और इजाफा हो गया, जिस पर वो झल्लाता हुआ वापस अंदर चला गया। वो वलीद से इतनी खाइफ हो गई थी कि वो चाहते हुए भी खाला से इसकी शिकायत न कर पाती थी। इसने कभी भी वलीद को हंसते बोलते नहीं देखा। वो बहुत संजीदा रहता था। हम्मा वक्त अपने कमरे में घुसा रहता। इसे खाला के यहाँ रहते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। खाला भी पहले की तरह हंसती बोलती नहीं थी। हर वक्त चुपके चुपके रोती रहती। कभी रोते रोते शहज़ीन को खींच कर सीने से लगा लेती तो ऐसे में वो घबरा जाती। खुद को संभालो नुसरत, देखो बच्ची परेशान हो रही है। खालू ऐसे खाला को तसल्ली देते वो टुकर टुकर दोनों को देखती जाती। एक बार जब हस्बे मामूल वो हारिस के साथ मिलकर शोर मचा रही थी जब वलीद वहाँ चला है। क्या मुसीबत है, ये घर है या चिड़िया घर? 2 खड़ी बंदा स्कूल से पढ़ भी नहीं सकता। वो डांट रहा था। शहज़ीन घबरा कर रोने लगी तभी खाला दौड़ कर आई। कुछ तो शर्म करो वलीद, तुम्हारे दिल में ज़रा रहम नहीं आता बिन माँ बाप की बच्ची को डांटते हुए। ये कहते ही वो मुँह पर दुपट्टा रख कर रो पड़ी। वलीद के चेहरे के तासुरात यकलख बदले वो वापस मुड़ गया। डिंग डोंग
ڈور بیل کی آواز پر اس کی سوچیں منتشر ہوئیں۔ وہ گھبرا کر باہر کی طرف دوڑی، دروازہ کھولا تو ولید تھا۔ سو گئی تھی کیا؟ اتنی دیر سے بیل بجا رہا اور بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا؟ گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ عجیب شخص تھا، دو الگ الگ باتوں پر ایک ہی جملے میں ڈانٹ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سر جھکا اس کے پیچھے پیچھے چل گئی۔ یہ کھانا پلیٹوں میں نکالو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ دو لفافے اس کو تھماتے ہوئے خود واش بیسن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے آنے تک شہزین کچن میں بڑی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا، اسے کچن سے باہر جاتے دیکھ کر کھڑکا۔ مجھے بھوک نہیں، آواز خود بخود رونی سی ہوگی۔ بیٹھو ادھر اور کھانا کھاؤ۔ یہ اتنا سارا کھانا میں اپنے لیے لایا؟ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ شہزین ڈر کے مارے بیٹھ تو گئی، مگر اس کے سامنے حلق سے کچھ نیچے اتر ہی نہ رہا تھا۔ وہ بے نیاز بنا کھاتا رہا۔ ایک بار کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر سر چٹک کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اگر زحمت نہ ہو تو ایک کپ چائے میرے کمرے میں دے دینا، اور سنو۔ کھانا کھا کر اٹھتے ہوئے وہ بولا، میں جا رہا ہوں، اب آرام سے کھانا کھا لینا۔ اس کے جانے کے بعد ہی شہزین کی سانسیں بحال ہوئی۔ اس وقت اسے شدید رونا آ رہا تھا، مگر رونے کا پروگرام ملتوی کر کے جلدی جلدی چائے کا پانی دم پر رکھا، کھانا سمیٹ کر فریج میں رکھ دیا۔ اس کا کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ 2 کپ چائے کے بنائے 1 کپ لے کر اس کے کمرے تک گئی۔ دستک دیتے ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ خاموشی سے چائے کا کپ اسے پکڑا اور پلٹ آئی۔ چائے، بسکٹ اور سر درد کی گولی لے کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اور تکیے پر سر رکھتے اس کے کپ سے رکے آنسو بہہ نکلے۔ یہ واحد جگہ تھی جہاں وہ کھل کر رو سکتی تھی۔ اچھا، ویرن کمرے چی پانے اسے خالہ کے پاس رہتے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ اب تو امی پاپا کے لیے اداس ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ خالہ سے پوچھتی تو وہ نظر چنانے لگتی۔ ایک دن تو وہ خوب روئی، ضد کی کہ اسے ہر صورت امی اور بابا کے پاس جانا تھا۔ خالو جان نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ امی بابا اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ مگر وہ مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ آپ کے لیے ڈھیر سارے کھلونے لینے گئے، اور چاکلیٹس بھی۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ وہ خالہ اور خالو دونوں کے دل گداز کر دیتی۔ خالو جان، بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اللہ کے گھر جا رہے، تو کیا وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے؟ جی میری جان، اللہ میاں کو ان سے بہت پیار ہے نا، اس لیے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو کیا اللہ میاں کو مجھ سے پیار نہیں ہے؟ اس نے معصومیت سے کہا تو خالہ نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ حارث کے اسکول میں اس کا داخلہ کروا دیا کہ وہ حارث کے ساتھ پہل گئی تھی۔ چند برس آگے سے رکھے وہ 12 سال کی تھی، اور اسے معلوم ہو گیا کہ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران مینا میں خیموں میں آگ لگنے سے اس کی امی اور بابا شہید ہو گئے تھے۔ وہ شروع سے کمزور تبو سے تھی، اب بھی چپ کے امی بابا کو یاد کر کے روتی رہتی۔ خالہ البتہ ہر دم اس کی دل جوئی میں مصروف رہتی۔ خالو بھی بے حد پیار کرنے والے انسان تھے۔ حارث سے تو اس کی ہر دم لڑائی رہتی تھی۔ وہ بے حد چلبلا اور شریر تھا، جان بوجھ کر اسے ستاتا رہتا۔ وہ خالہ سے شکایت کرتی تو وہ ٹھیٹ بن کر ہنستا رہتا۔ ولید احمد سے البتہ وہ شروع دن سے خائف تھی۔ بہت خشک مزاج اور سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، گھر کے کسی فرد سے ذرا بات نہیں کرتا تھا۔ حارث خود ہی زبردستی چاچو چاچو کرتا اس کے پیچھے پڑا رہتا۔ شہزین نے نوٹ کیا تھا وہ خالو کو ذرا پسند نہیں کرتا تھا۔ دونوں بھائیوں میں انسیت کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ خالہ کا رویہ بھی بس لیا دیا سا ہوتا۔ یہ تو بعد میں کھلا کہ ولید احمد اور خالو جان شہاب احمد سگے بھائی نہیں تھے۔ شہاب احمد کے والد نے ولید کی والدہ سے بہت بعد میں شادی کی تھی۔ ان دنوں وہ بے حد پریشان رہا کرتے تھے۔ پھر ایک روز وہ گھر آئے تو 6 سالہ ولید ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت شہاب احمد کی شادی کو 1 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ حارث پیدا ہونے والا تھا۔ ولید کی ماں کو کینسر تھا، جس کی وجہ سے وہ جاں پر نہ ہو سکی تھی۔ شہاب احمد کی والدہ نے رو پیٹ کر ولید احمد کو قبول تو کر لیا، مگر دل میں جگہ نہ دے سکی تھی۔ کچھ یہی حال شہاب احمد کا بھی تھا۔ نصرت کو 6 سالہ ولید سے کوئی خاص پرخاش نہ تھی، مگر ان کے شوہر اور ساس کو اچھا نہ لگتا تھا کہ وہ ولید کا زیادہ خیال رکھے۔ پھر حارث پیدا ہوا تو خود بخود سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ولید 12 برس کا تھا جب باپ بھی چل بسا۔ وہ بالکل تنہا ہو گیا تھا۔ مرتے وقت باپ نے نصیحت کی کہ اسے بہت سا پڑھنا ہے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، پڑھائی جاری رکھے گا۔ جائیداد بھی دونوں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دی، جس پر شہاب احمد پیچ و تاب کھا کر رہ گیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ باپ کی ساری جائیداد پر ان کا حق ہے۔ ولید کے نام بینک میں فکسڈ ڈپازٹ بھی رقم بھی تھی، جس سے ہر ماہ معقول منافع ملتا تھا۔ ولید بے حد سمجھدار لڑکا تھا، وقت نے اسے بہت پہلے بڑا کر دیا تھا۔ وہ دن رات اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا۔ سوتیلی ماں کے مرنے کے بعد ہی سے تھوڑا سا سکھ ملا، کیونکہ شہاب احمد کا رویہ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا۔ نصرت بھی ولید کا خیال رکھنے کی حتی المکان کوشش کرتی، مگر ولید کے دل میں اس گھر کے کسی فرد کے لیے محبت نہ تھی، حتیٰ کہ اسے حارث بھی پسند نہ تھا۔ سختی اور روکھا پن اس کے مزاج کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ ان دنوں میٹرو کے امتحانوں کی تیاری کر رہا تھا جب شہزین یہاں آئی۔ وہ اکثر اسے جھڑک کر رکھتے تھا، مگر وہ اتنی معصوم تھی کہ ہر بار اسے ڈانٹنے کے بعد ولید کو افسوس ہونے لگتا۔ بڑی بڑی سرمئی آنکھوں میں پانی بھر آتا تو وہ دل ہی دل میں نادم ہونے لگتا۔ حارث بہت ہنگامہ کی اس طبیعت کا مالک تھا، شہزین کو ستاتا، اور ایسے میں دونوں کی چیخو پکار پر ولید سلگ اٹھتا تھا۔ میڈیکل کی ٹف پڑھائی پوری توجہ اور یکسوئی مانگتی ہے، اور اس شور و گل میں وہ ٹھیک سے پڑھ نہ پاتا۔ ولید کا میڈیکل کا آخری سال چل رہا تھا۔ وہ دن رات ایک کیے پڑھنے میں مصروف تھا۔ شہزین ان دنوں میٹرک کی طالبہ تھی۔ شہزی بیٹا، ذرا ولید کے کمرے میں جا کر اس کی الماری چیک کرو۔ حارث کی نئی شرٹ اس کے کپڑوں میں تو نہیں رکھتی؟ شام کو اس کے کالج میں پارٹی ہو، یہ لڑکا تو میری جان کو آ جائے گا۔ نصرت کافی دیر سے حارث کی نئی شرٹ تلاش کر رہی تھی۔ شہزین پر گاؤں تک کی سے ٹیک لگا ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف تھی۔ خالہ آپ خود دیکھ لینا، ولید چاچو آ گئے تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ ارے کچھ نہیں کہتا، تم جا کر دیکھو تو صحیح، میں اتنی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر نہیں جا سکتی۔ خالہ کے کہنے پر ناچاری سے اٹھنا پڑا۔ ڈرتے ڈرتے ولید کے کمرے میں قدم رکھا۔ شکر ہے وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ الماری کے دونوں پٹ کھولے حارث کی شرٹ تلاش کر رہی تھی جب ولید کی آواز پر اٹھ پڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آواز تھی کہ سورہ اسرافیل ہاتھ سے کپڑے چھوٹ کر زمین پر جا گرے۔
میں لگا رکھی ہے؟ تم نے کس کی اجازت سے میری وارڈروب کو ہاتھ لگایا؟ وہ خالہ نے کہا، باقی کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ گیٹ لاسٹ! میں نے کتنی بار کہا کہ میرے کمرے میں نہ آیا کرے کوئی۔ وہ ایسے بے منوبت انسان تھا، وہ مشکل اپنے آنسو پیتی باہر نکل گئی۔ کیا ہوا، ملی شرٹ؟ خالہ نے اسے دیکھتے پوچھا۔ نہیں، مختصر جواب دے کر باہر لان میں چلی گئی۔ کیا ہوا، منہ پر 12 بلکہ 13 کیوں بجے میں؟ حارث نے اس کو پونی کھینچتے ہوئے پوچھا تو بلبلا اٹھی۔ اف حارث کے بچے، بالکل جنگلی ہو تم! شہزین نے زوردار چپت اس کے بازو پر رسید کی تو جواباً وہ ہنسنے لگا۔ آج پھر چاچو سے ڈانٹ پڑی ہے؟ اس کے بالکل درست اندازے پر چونک کر دیکھنے لگی۔ ہم تو ایکسپرٹ ہو چکے، مانتی ہوں نا ہماری نظر شناسی کو؟ فرضی کالر جھاڑنے لگا۔ شٹ اپ! یہ سب بھی صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ نہ میں تمہاری وہ منحوس شرٹ ڈھونڈنے ان کے کمرے میں جاتی اور نہ ہی مجھے ان کی باتیں سننا پڑتی۔ کون سی شرٹ؟ وہی پنک شرٹ جو آج شام کو تم نے پہنی ہے۔ اچھا، وہ تو میرے ایک دوست نے مانگی تھی، اس کے پاس ہے، اور آج شام کے لیے تو میں نے نئی شرٹ لے کر آیا۔ یہ دیکھو۔ حارث نے ہاتھ میں پکڑا شاپر لہرایا تو وہ دانت پیس کر رہ گی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے، خالہ بیچاری قوم کا صبح سے ہلکان ہوئی جا رہی ہیں۔ وہ ہنستا بہت تھا، اب بھی کہہ کے لگاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر ولید کے فائنل ایگزامز ختم ہوئے، ادھر شہاب احمد ہارٹ اٹیک کے بعد جاں بڑھ نہ ہو سکے۔ شہاب احمد کی موت ولید کو حارث اور نصرت کے قریب لے آئی تھی۔ کسی کے کہے بغیر ہی ولید احمد نے اس گھر کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھا لی۔ حارث جس طرح بے اختیار ہو کر ولید کے گلے لگ کر رویا تھا، ولید کا دل بھی گداز ہونے لگا۔ شہزین خود بھی روتی جاتی اور نصرت کو دلاسا دینے کی بھی کوشش کرتی۔ رفتہ رفتہ سب معمول پر آ کر شہاب احمد ایک سرکاری ادارے میں گریڈ 18 کے افسر تھے۔ گھر میں خوشحالی تھی۔ باپ نے جو جائیداد چھوڑی تھی، ان میں مکانات، دکانیں اور زمینیں تھیں۔ ولید کے نام جو مکانات اور دکانیں تھیں، ان سب کا کرایہ بھی آتا تھا۔ ولید کی ہاؤس جب شروع ہو چکی تھی، 6,000 ماہانہ اسے ملتا تھا۔ بینک سے منافع ملتا تھا، کل ملا کر اتنا ہو جاتا کہ گھر ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ حارث کو بیرون ملک جا کر پڑھنے کا شوق تھا، مگر شہاب احمد کی ناگہانی وفات نے سب خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ حارث بہت گمسم رہنے لگا تھا۔ حارث کے شوق کو دیکھتے ہوئے ولید نے اس کو باہر بھیجنے کا پروگرام بنایا۔ شہاب احمد کا آفس سے ملنے والی ڈیتھ گرانٹ کا پیسہ اور حارث کے نام جائیداد کے بکنے کے بعد اتنی رقم ہو گئی تھی کہ نہ صرف حارث کو امریکہ بھیجا جا سکتا تھا، بلکہ وہاں پر ایڈمیشن بھی مل گیا۔ حارث اے لیولز میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوا تھا۔ بس ایک مرتبہ میں امریکہ چلی جاؤں، اپنی پڑھائی کا خرچ پارٹ ٹائم جاب کر کے نکال لوں گا۔ حارث دن رات منصوبے بناتا رہتا اور شہزین خاموشی سے سنتی رہتی۔ حارث تم چلے جاؤ گے تو میں کیا کروں گی؟ مجبوری ہے، تمہیں میرے بنا جینے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ وہ ڈائیلاگ مارتا تو شہزین اسے کشن دے مارتی۔ نصرت حارث کو خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی، مگر بیٹے کے شوق کے آگے مجبور ہوگی۔ وہاں جا کر خوب پڑھائی کرنا، اور دیکھ وہاں جا کر کسی میم شیم کے چکر میں نہ پڑ جانا، تجھ پر صرف میری شہزین کا حق ہے، نصرت حارث سے کہہ رہی تھی۔ اور باہر کھڑی شہزین ایک الگ ہی احساس سے دوچار ہوئی تھی۔ حارث کے لیے اس طرح سوچنا عجیب لگ رہا تھا، پھر ابھی تو وہ بہت چھوٹی تھی، 15-16 برس کی ایک نو عمر لڑکی، جس نے ابھی بھی خوابوں کی دنیا میں قدم رکھا تھا، جو ابھی گڈے گڑیا کی شادی کرنے کی عمر سے نکلی تھی، اور خود کو اس گڑیا کی جگہ پر رکھ کر سوچنے لگی تھی، ارے امی، میں کوئی پاگل ہوں جو اپنی گڑیا کو کسی اور کو دے دوں؟ وہ ہنسا تو شہزین کے اندر ہلچل سی مچ گئی تھی۔ تم یہاں چوری چھپے ہماری باتیں سن رہی تھی؟ بالکل اچانک وہ سر پر آ کر بولا تو شہزین چونک گئی۔ پہلی بار اسے حارث سے عجیب سی جھجک محسوس ہوئی۔ نہیں تو وہ گھبراہٹ سی کی تو اس کی کیفیت کو محسوس کر کے حارث نے جاندار کہکا لگایا، وہ چھینک کر باہر بھاگ گئی۔ حارث کے جانے سے پہلے نصرت نے ایک چھوٹی سی تقریب میں اسے حارث کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ ہلکے فیروزی بیبی پنک کرتے پاجامے میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ولید نے شاید پہلی بار شہزین کو غور سے دیکھا، کچی عمر کا الڑپن اور دوشیزگی اس کے حسن کو مزید جلا بخش رہی تھی۔ ولید کی نگاہیں اس کے سبھی پیشانی پر دمکتے ٹکے سے الجھنے لگی، تبھی اس نے شدومت سے سر جھٹکا تھا۔ تقریب کے اختتام پر وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، جب تیزی سے سیڑھیاں اترتی شہزین پوری طرح اس سے ٹکرا گئی۔ گرل کو اگر نہ تھام نہ لیتا تو وہ شہزین سمیت زمین بوس ہو چکا ہوتا۔ کیا وحشت ہے، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اس کا مخصوص اکھڑ انداز اور سرد لہجہ عود کر آیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ خوفزدہ ہو گئی۔ سوری ولید چاچو، وہ حارث مجھے تنگ۔ کچھ کہتے کہتے زبان دانتوں تلے دبا کے چہرے پر بکھرے دھنک رنگ ولید کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکے۔ اسٹوپڈ! زیر لب بڑبڑاتا وہ آگے بڑھ گیا۔ حارث کے جانے کے بعد شہزین بے حد اداس رہنے لگی تھی۔ پہلے حارث کے ساتھ نوک جھوک سے گھر میں زندگی کا احساس ہوتا تھا، اب تو گھر پر خاموشیوں کا راج تھا۔ ولید کی جاب بہت ٹف تھی، اکثر وہ 2 دن تک گھر نہ آ پاتا۔ ہاؤس جاب کی ڈیوٹیاں تھکا دیتی تھی، گھر آتا بھی تو اپنے کمرے تک محدود رہتا۔ نصرت شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ شہاب احمد کے بعد تو ویسے بھی بہت اداس رہنے لگی تھی۔ حارث کے فون آتے رہتے، شہزین اس کی طرف سے کسی میٹھی سی بات، شریر سی سرگوشی کی منتظر رہتی، مگر وہ ستانے اور تپانے والی باتیں کرتا تھا۔ مزے لے کر گوریوں کی خوبصورتی کا ذکر کرتا تھا، وہ جل کر رہ جاتی، وہ ڈھیٹ بنا ہنستا رہتا۔ حارث کو گئے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، خالہ اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ شہزین نصرت کے ساتھ ہی سویا کرتی تھی، اسے اکیلے میں ڈر لگتا تھا۔ اس رات اچانک نصرت کی طبیعت بگڑ گئی اور ان کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ سینے پر بائیں طرف ہاتھ رکھے درد سے دوری ہو رہی تھی۔ شہزین کو تو ہاتھ پیر پھول کے وہ ننگے پیر سرپٹ دوڑتی ولید کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا، FCPS پارٹ 1 کے ایگزامز دینے کے بعد سرکاری ہسپتال میں PGR شپ کر رہا تھا۔ شہزین نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پیٹ ڈالا، تبھی دروازہ کھلا اور سرخ ٹوروں والی آنکھیں لیے نمودار ہوا۔ کیا آفت آ گئی؟ وہ خالہ، انہیں کچھ ہو گیا؟ آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ ولید نے نصرت کو چیک کرنے کے بعد انجیکشن دے دیا۔ معمولی سا انجائنا کا اٹیک تھا۔ ولید کرسی کھینچ کر نصرت کے بیڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں چیک کرنا ضروری تھا۔
تم جا کر برابر والے کمرے میں سو جاؤ، میں یہاں ہوں بھابھی کے پاس۔ نہیں، میں یہیں خالہ کے پاس رہوں گی۔ ایک انجانا سا خوف سے گھیرے ہوئے تھا، اسے لگا وہ خالہ کو بھی کھو دے گی۔ میں جو کہہ رہا ہوں، ابھی بہت رات پڑی ہے، تم جا کر سو جاؤ، ولید نے گھورا۔ ولید چاچو پلیز مجھے یہاں خالہ کے پاس رہنے دے، وہ معصوم سے لہجے میں بولتی ولید کو خاموش رہنے پر مجبور کر کے۔ ولید نے دیکھا کہ اس کی موجودگی کی وجہ سے شہزین ایزی ہو کر بیٹھ نہ پا رہی، کبھی کندھے پر سے ڈھلکتا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگتی تو کبھی پنکھے کی ہوا سے اڑتی بالوں کی لٹوں کو کانوں سے پیچھے اڑسنے لگتی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں باہر لاؤنج میں، کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے بلا لینا۔ اس کے جانے کے بعد ہی شہزین پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ صبح تک نصرت کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ ولید کے ہسپتال سے آنے کے بعد وہ سارا دن خالہ کی تیمارداری میں لگی رہی تھی۔ دن اسی معمول سے گزر رہے تھے۔ شہزین انٹر کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ ولید کی وہی روٹین تھی، صبح کا گیا شام کو لوٹتا۔ اکثر تو نائٹ ڈیوٹیز کی وجہ سے رات بھر گھر نہیں آتا۔ اس دن شہزین کے کالج کی وین مس ہوگی تو پیدل ہی چل پڑی۔ کالج میں پریکٹیکل چل رہے تھے اور وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ صبح 8 سوا 8 کا وقت تھا، گلیوں میں ذرا چہل پہل نہ تھی۔ ابھی وہ گھر والی سڑک کے موڑ تک ہی پہنچی تھی جب دو لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیا بات ہے؟ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ ارے یہ تو چڑیا کی طرح سہم گئی ہے۔ وہ دونوں لڑکے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہکے لگانے لگے۔ شہزین نے سائڈ سے ہو کر جانے لگی تو وہ آگے آگے۔ میری سرکار کچھ دیر رکیں تو صحیح۔ تو اور کیا، ابھی تو دید کی پیاس بھی نہیں بجھی، وہ لڑکا لوفرانہ انداز میں دوسرے کو آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ مارے گھبراہٹ کی شہزین کی آنکھیں بھر آ گئی، تبھی سامنے سے آتی گاڑی ایک جھٹکے سے وہاں رکی۔ گاڑی میں سے نکلتے شخص کو دیکھ کر دونوں لڑکے دم دبا کر بھاگے۔ کون تھے یہ؟ سرد سے لہجے میں دریافت کیا۔ پتہ نہیں، آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تم گھر سے اکیلی کیوں نکلی؟ اس کا لہجہ اتنا کرخ تھا کہ شہزین کو اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ وین چھوٹ گئی تھی تو کالج جانا اتنا اہم تھا، ایک دن کی چھٹی نہیں کر سکتی تھی؟ وہ نائٹ ڈیوٹی بھگتا کر آیا تھا، صبح صبح دماغ خوب تپا ہوا تھا۔ میرا پریکٹیکل تھا۔ بڑی بڑی سرمئی آنکھیں برسنے کو بےتاب تھی۔ شہزین دی بھی نا ویسے ہو بھی ہے رونا، ہر ٹائم رونا دھونا پائی رہنا۔ اچھا اب رونے مت بیٹھ جانا، چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس واقعے کے بعد ولید نے اسے گھر سے تنہا نکلنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ خود بھی ڈر گئی تھی۔ امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد 3 ماہ کی طویل چھٹیاں تھیں جن میں نصرت نے اسے گھرداری میں طاق کر دیا۔ اسے خود بھی کوکنگ سے دلچسپی تھی، اس لیے سب گراں نہیں گزرتا تھا۔ اس بورنگ روٹین میں حارث کا فون یا خط خوشگوار جھونکا محسوس ہوتا۔ شہزین کئی دن تک اس کے فون پر کی گئی بات ہو کسی میٹھی سی بات کی سحر میں ڈوبی رہتی۔ پڑوس میں شادی تھی جس میں اسے شرکت کرنا تھی۔ بینا اس کی کلاس فیلو بھی تھی۔ مہندی میں تو خوب ہلہ گلا ہوا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہاں تقریب میں کئی لوگوں نے اسے پسند کر لیا، مگر نصرت خالہ بڑے فخر سے سب کو بتا رہی تھی کہ وہ ان کے حارث کی منگیتر ہے۔ بارات میں شرکت کرنے کے لیے اس نے شاکنگ پنک اور چائنا فیروزی کلر کا چوڑی دار پاجامہ قمیض اور 3 گز کا دوپٹہ زیب تن کیا تھا۔ اتنے لمبے دوپٹے کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ دوپٹے سے الجھتی خود میں مگن خالہ کو بلانے ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب سامنے سے آتے ولید سے ٹکرا گئی۔ یا وحشت، یہ تم ہر وقت اندھے بیل کی طرح مجھ سے کیوں ٹکراتی رہتی ہو؟ ٹوڈ مارنا آندا تینوں، اے زبر تو تیرے جواجی رہنی۔ سوری ولید چاچو، میں اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی وہ آگے بڑھ گیا۔ مگر یہ کیا؟ دوپٹے کا پلو اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ تیورا کر پلٹا۔ دوپٹے کے پلوؤں پر لگے ننے ننے گھنگروں میں سے ایک اس کی شرٹ کے بٹن سے الجھ گیا تھا۔ شہزین کا تو خون خشک ہو گیا جیسے یہ سب اسی کی غلطی ہو۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ جھٹکے سے دوپٹے کو شرٹ کے بٹن سے جدا کیا تو کئی گھنگرو ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئے۔ اتنے بڑے تھان کا دوپٹہ بنا ڈالا، کچھ کپڑے سے آستینوں کو ہی مکمل کر لینا تھا۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ اس کی آدھی آستینوں والی قمیض پر چوٹ کر گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزین نے ڈبڈبائی نظروں سے نیچے فرش پر بکھرے گھنگروؤں کو دیکھا تھا۔ ویسے نا ولید بھی نا اونا انسانہ وچوں ہے جڑا ہر ٹائم منہ نہ زبان نہ کتے نہیں بن کے رکھ دے تو شہزین وری تے بہتے بننے جاندے۔ خالہ مجھے پتہ ہے آپ جاگ رہی ہیں۔ شہزین ہاتھ میں سوپ کا پیالہ لیے اندر داخل ہوئی تو نصرت اسے دیکھ کر سوتی بن گئی۔ خالہ اٹھے نا، کھانے سے بھلا کیسی ناراضگی؟ سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ خالہ کے سرہانے بیٹھ گئی۔ شہزین نے دیکھا ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ مجھے معاف کر دے میری بچی۔ ضبط کا بندھن چھوٹ گیا اور وہ سسک اٹھی۔ خالہ پلیز ایسے مت کہ، حارث تو نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ کل سے اٹھتے بیٹھتے خالہ کے لبوں سے یہی الفاظ نکلتے تھے۔ حارث نے امریکہ میں شادی کر لی تھی۔ امی وہ بہت خوبصورت اور دولت مند ہے، میری پوری فیملی کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے، بس میں ٹکٹ بھجوا رہا ہوں، آپ فوراً آ جائیں۔ لفظوں کی سنگ باری کرتے ہوئے اسے اتنا احساس تک نہ ہوا کہ اس کے الفاظ کسی کے دل کو بری طرح چیر رہے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر آن ہونے کی وجہ سے وہ بخوبی اس کے خیالات سے مستفید ہو رہی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا تیرا؟ میں کہتی ہوں بھاڑ میں جائیے پڑھائی، فوراً پاکستان پہنچو۔ نصرت کو بے حد غصہ آ رہا تھا۔ امی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، ایسے گولڈن چانس بار بار نہیں ملا کرتے۔ اور شہزین اس کا کیا ہوگا یہ بھی سوچا تم نے؟ شہزین کا دل دھڑک اٹھا۔ دوسری طرف ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ منگنی ہوئی تھی نا، ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ آپ اسے لے کر میرے پاس امریکہ آ جائیں، میرے پاس دولت آ جائے گی تو ہم اس کی شادی کسی امیر گھرانے میں کر دیں گے۔ شہزین پر تو یہ سن کر گویا سکتہ طاری ہو گیا۔ اگلے لمحے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ چپ کر، جب بے غیرت دولت نے تجھے اتنا گرا دیا کہ تو، نصرت کے الفاظ آنسو میں کہیں گم ہو گئے۔ او فومی، میں شادی کر رہا ہوں نا، پھر اس میں اتنا ویلا میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ماریہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اس سے ملیں گی تو بس مجھے ضرورت نہیں کسی سے ملنے کی، تم خود مختار ہو، جو جی میں آئے کرو۔ نصرت نے فون بند کر دیا۔ ولید گھر آیا تو نصرت کو زور و شور سے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ بھابھی کیا ہوا؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ وہ حارث، کیا ہوا حارث کو؟ وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا۔
اس نے مجھے جیتے جی مار ڈالا ولید، ایسی نافرمان اولاد سے تو بے اولاد ہونا بہتر ہے۔ کیا کیا اس نے؟ شادی کر رہا وہاں، کہتا ہے شہزین سے شادی نہیں کرنی۔ بھابھی اگر اس کی مرضی نہیں تو پھر زبردستی کرنے کا فائدہ؟ ٹھیک ہے مگر انکار کا کوئی معقول جواز بھی تو ہو، وہ وہاں کسی فرنگن سے شادی کر رہا ہے صرف دولت کی خاطر۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ولید تم اس سے بات کرو نا، اسے سمجھاؤ، تمہاری تو وہ سنتا ہے۔ نصرت کے کہنے پر ولید نے حارث سے بات کی مگر اس کے تو تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ ولید چاچو پلیز، یہ میرا ذاتی معاملہ، آپ اس میں مت بولیں۔ لہٰذا مروت کی سب حدود وہ پار کر چکا تھا۔ ولید کی جگہ کوئی ظرف ہوتا تو یہ جتانے سے نہ چکتا کہ آج اگر وہ امریکہ میں بیٹھے تو صرف اس کی کوششوں سے، مگر وہ ولید احمد تھا۔ حارث کے رویے پہ اس کا خون کھول اٹھا۔ محض 4 سرسوں میں وہ اس حد تک بدل جائے گا اندازہ نہ تھا۔ حارث نے نصرت کو دوبارہ فون کیا تو انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا۔ وہ مائع دولت میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیا اور ویسا بدبخت نکلا کہ فقط جیسے آپ کی مرضی کہہ کر سارے رابطے منقطع کر دے۔ کل سے نصرت بستر میں پڑی تھی۔ لانتی ادھا دی گندی اولاد بھی ہوندی، ماواں دعاواں مانگ مانگ کے گندی اولاد لیندیاں تے گندی اولاد بھی دیکھو کیسی نکل آندی۔ شہزین کو جتنے آنسو بہانے تھے بند کمرے میں بہا لیے۔ خالہ کے سامنے بالکل فریش نظر آنے کی کوشش کرتی تھی مگر اس کی سرخ سرخ آنکھیں سارا پول کھول دیتی۔ گھر میں سناٹے راج کرنے لگے تھے۔ شہزین کی BA کے ایگزامز ہونے والے تھے اور خالہ بیمار پڑ گئی تھی۔ خالہ کی تیمارداری اور گھر سنبھالنے کے چکر میں وہ ایگزامز کی تیاری نہ کر پائی تھی۔ ولید FCPS پارٹ 2 کی تیاری کر رہا تھا، اسے کھانے پینے کا تک کا ہوش نہ تھا۔ انہی دنوں بوا بیگم کی آمد ہوئی، وہ رشتے میں خالہ کی نند لگتی تھی۔ شہاب احمد سے بالکل ویسا ہی پیار تھا جیسے ایک بہن کو اپنے چھوٹے بھائی سے ہوتا ہے۔ شہاب احمد اکلوتے تھے تو نصرت نرگت شہزین کی والدہ بھی اپنے والدین کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، بھائی کوئی تھا نہیں۔ والدین کے بعد لے دے کے شہزین کا سگا رشتہ واحد خالہ نصرت ہی تھی۔ بوا بیگم جن کا اصل نام تو سریا بطول تھا مگر سبھی نے بوا بیگم کے نام سے پکارتے تھے اور جانتے تھے۔ نصرت کی حالت دیکھ کر بوا بیگم تو پھٹ پڑی۔ حارث کو خوب برا بھلا کہا، دل کی بھڑاس نکل گئی تو نصرت کو دلاسا دینے لگی۔ پھر انہوں نے نصرت کے دماغ میں خیال ڈالا کہ وہ شہزین کی شادی ولید سے کر دیں۔ چند ثانیے تو نصرت بوا بیگم کو تکتی رہ گئی۔ اے نصرت، تم تو یوں حیران ہو رہی ہے جیسے میں نے کوئی ناممکن بات کی ہو۔ آپا یہ بات 100% ناممکن ہے، ولید کو تو آپ جانتی ہیں وہ کبھی نہیں مانے گا، اور پھر شہزین اس سے 8 برس چھوٹی ہے۔ لو بھلا وہ کیوں نہیں مانے گا، اتنی حسین سلیقہ مند اور شریف بچی ہے۔ میں جب سے آئی ہوں اسے دیکھ رہی ہوں کیسے ذمہ داری سے گھر کو سنبھال رکھا، اور یہ عمروں کی بھی تم نے خوب کہی۔ لو بتاؤ 8 برس بھی کوئی فرق ہے؟ لڑکیاں تو دنوں میں بڑی ہو جاتی ہیں، شادی کے کچھ ہی عرصے بعد میاں کے برابر لگنے لگتی ہیں۔ مجھے دیکھو، انور کے ابا سے 15-16 برس چھوٹی ہوں مگر اب ان کی ہم عمر لگنے لگی ہوں۔ بوا بیگم نے خاصی تفصیل سے سمجھایا۔ نصرت سوچ میں گم ہو گئی۔ ارے اتنی سوچ بچار کی کیا ضرورت ہے، تمہاری سگی بھانجی ہے، ماں بن کر پالا ہے تم نے۔ بیٹے نے تو ہری جھنڈی دکھا دی پر اب دیور کو تو ہاتھ میں رکھو، اس کی بیوی جانے کیسی ہو، کیا پتہ اس کو لے کر الگ ہو جائے۔ جو بھی ہے تو سوتیلا، آج تو سگے رشتوں پر بھی اعتبار نہیں رہا تو یہ تو پھر سوتیلا ہے۔ اس کی بیوی تمہاری سگی بھانجی ہوگی تو تمہارا خیال بھی کرے گی۔ بوا بیگم کی باتوں نے نصرت کو قائل کر لیا تھا مگر سب سے بڑا مسئلہ ولید کا تھا۔ اس سے بات کرنا تو کوئی بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ بوا بیگم کا گھر سائی وال میں تھا۔ اچھا اتنے کتنے رہندی بوا بیگم؟ ساڑھے سائی وال۔ اس بار وہ ہفتے بھر کے لیے آئی تھی مگر نصرت کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے قیام لمبا کر دیا۔ چند دن شش و پنج میں گزر گئے کہ ولید سے بات کس طرح کی جائے۔ بوا بیگم اور خالہ سارا دن سر جوڑے جانے کیا منصوبے بناتی رہتی۔ ان کے انداز پر شہزین کو کھٹک تو گئی مگر جان نہ پائی کہ بات کیا ہے۔ گھر میں چائے سناٹے کو ولید کی کامیابی کی خبر نے توڑا۔ وہ جنرل سرجری کے امتحان میں پاس ہو گیا تھا۔ شہزین نے زندگی میں پہلی بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ آنکھیں کچھ پا لینے کی خوشی میں چمک رہی تھی۔ نصرت نے پوری کالونی میں مٹھائی تقسیم کی اور تبھی انہوں نے اپنی خواہش اس پر ظاہر کر دی۔ وہ یوں بت کر کہ گویا کسی بچھو نے ڈنگ مار لیا۔ بھابھی پلیز، میرے لیے ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ اے بیٹا یہ کیا بات ہوئی، اس میں گناہ کہاں ہے؟ بوا بیگم نے مداخلت کی۔ میں آج بہت خوش ہوں اور آپ دونوں میری خوشی کو راکھ مت کیجیے۔ مزید کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بغیر وہ کمرے سے نکل کے اندر داخل ہوتی شہزین پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور پھر پیر پر تخت آگے بڑھ گیا۔ لے بھئی شہزین تے کی قصور ہے جڑی تو کوریاں پا پا کے جاننا پہ پاگلا۔ اس رات نصرت بوا بیگم کے گلے لگ کے خوب روئی تھی۔ شہزین کی فکر انہیں گھن کی طرح کھائے جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے انہیں نیند کی گولی دے کر سلائے گئے مگر یہ نیند ابدی نیند ثابت ہوئی۔ رات کے جانے کے اس پہر ان کے دل نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ شہزین پر توگا سختہ طاری ہو گیا۔ اسے اب پتہ چلا کہ یتیم ہونا کسے کہتے ہیں۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ حارث کو اطلاع دے دی کہ اس کے انتظار میں میت 1.5 دن تک رکھی گئی مگر وہ نہ آیا۔ بوا بیگم کی کوششوں سے شہزین روئی تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ لوگوں کی درہم بھری نظریں اس کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ سویم کے بعد لوگ جانا شروع ہو گئے۔ ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی برادری تو تھی نہیں، زیادہ تر یہی آس پڑوس کے لوگ شامل تھے۔ ولید کے لیے بھی نصرت کی اچانک موت کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ 3 دن سے وہ ٹھیک سے سو بھی نہ پایا تھا۔ چوتھے روز صبح ہی صبح بوا بیگم اور چند بزرگ جن میں پڑوسی اور بوا بیگم کے میاں بھی شامل تھے سے کھیٹ کر بیٹھ گئے۔ ولید میاں، اب یوں بنا کسی رشتے کے شہزین بیٹی کا یہاں رہنا درست نہیں ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ خیر سے 28-29 برس کے سمجھدار مرد ہو، خوب سمجھتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کا ایک نئے محرم کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ بوا بیگم نے کہا تو ولید کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تو میں نے کب کہا کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں؟ بے شک آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ بھی خوب کہی تم نے، یوں کسی پرائی بچی کی ذمہ داری لینا کوئی آسان بات نہیں ہے، بوا بیگم نے ناراضگی سے کہا۔ تو پھر آپ بتائیں کہ اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر جیسے اندازہ ہو گیا تو سب چاہتے تھے، وہ سب کیا چاہتے تھے مگر پھر بھی ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ دیکھو ولید میاں، اگر تم اس بچی سے نکاح کر لو تو پڑوس کے شیخ صاحب گویا ولید نے صورت سے ان کی بات کرتا کی۔ شیخ صاحب پلیز، یہ زندگی بھر کا معاملہ، میں ایسا نہیں کر سکتا۔
کیوں بھلا کیا برائی ہے اس بچی میں؟ بوا بیگم کا موڈ اس کی بات پر خراب ہو گیا. اتنے کٹھور مت بنو بیٹا، وہ یتیم و بے آسرا لڑکی ہے، سگے رشتے سب کھو چکے ہیں، منگنی بھی ٹوٹ گئی، اگر تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے تو اس کا کیا بنے گا؟ مرحوما کی بھی آخری خواہش یہی تھی. بوا بیگم کے میاں نے رسان سے سمجھا. مگر میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، میں نے کبھی سے اس نظر سے نہیں دیکھا. وہ ضد چو گیا تھا. یہ تو تمہاری شرافت ہے بیٹا، میں تمہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتی ہوں، اس بچی کو دربدر ہونے سے بچا لو. یقین مانو اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو اتنی پیاری بچی کو اپنانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرتی. بوا بیگم کا لہجہ التجائی ہو گیا. میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا، وہ منہ بنا کر بولا. میرا جو فیصلہ تھا وہ میں آپ کو سنا چکا. انداز تو ٹوک تھا. بوا بیگم کو تو پتنگے لگے. انور کے ابا بس بہت ہو گیا، آپ انور کو آج ہی سائیوال سے بلوائیے، میں شہزین کا نکاح اس سے کرواؤں گی. کیا؟ حامد صاحب ایک لمحے کو بھونج کر رہ گئے. تو کیا ہوا؟ جو وہ شادی شدہ اسلام میں 4 کی گنجائش موجود ہے. ایک بے آسرا بچی کو سہارا دینا تو یوں بھی ثواب کا کام ہے. بوا بیگم اٹھ کھڑی ہوئی. ولید کی نگاہوں کے سامنے موٹا گنجا انور گھوم گیا، جس کی ابھی 2 برس پہلے شادی ہوئی تھی، اور تب وہ خفا خفا سا نکاح کے لیے راضی ہو گیا. مگر دل میں سوچ لیا یہ رشتہ کاغذی ہوگا. شہزین کو بوا بیگم نے صورتحال کے بارے میں بتایا تو وہ چکرا کر رہ گئی. کیا؟ مگر ولید چاچو تو ہش بے وقوف، اب وہ تیرا چاچو نہیں ہے. بوا بیگم نے کھرکا. مگر بوا وہ بیٹی اگر مگر چھوڑو. انور کے ابا مولوی کو لینے گئے، تم منہ ہاتھ دھو لو اور دیکھو دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو، یہ اللہ کے کام ہے، یہ سب یوں ہی ہونا لکھا تھا. اور پھر چند لمحوں بعد محض 3 بار ہاں کہنے سے اس کی حیثیت بدل گئی. کل تک ولید چاچو سے ڈرنے والی آج مسز ولید بن گئی تھی. اوئے ہوئے ہوئے، زندگی نے تو واقعی بڑا پیڑا پلٹا کھادا. شہزین دی دروازہ کب سے بج رہا تھا، وہ بڑا کر اٹھی تھی. رات جانے کس پیر وہ روتے روتے سو گئی تھی. دوپٹہ سنبھالتی وہ لپک دروازے تک گئی. دروازہ کھولا تو ولید کو موجود پایا. کیا بے ہوشی کی نیند سو رہی تھی؟ وہ دانت چبا چبا کر بولتا شہزین کے اوسان کھتا کر کے. میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو. شہزین کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات مکمل کرتا آگے بڑھ گیا. بات پہ بات آنسو ٹپک پڑتے تھے اور اب بھی ایسا ہی ہوا. صبح کے 9 بج چکے تھے. کام والی ماسی بھی آ چکی تھی. اس اور گھروں میں بھی کام کرنا ہوتا تھا، اس لیے فٹافٹ کام نپٹا دیا کرتی تھی. شہزین کو بھوک محسوس ہو رہی تھی. فریج میں سوائے اس کھانے کے جو ولید رات کو لایا تھا اور کچھ نہ تھا. اس نے تھوڑا سا کھانا نکال کر اوون میں گرم کیا، چائے بنائی. ناشتے سے فارغ ہو کر وہ لان میں چلی گئی. اتنا بڑا گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا. اپنی تنہائی اور بے بسی پر وہ کافی دیر آنسو بہاتی رہی. یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا. دل ہی دل میں وہ حارث سے مخاطب ہوئی. کچی عمر میں ہی اس کے دل کی سادہ پلیٹ پر حارث کا نام لکھا گیا تھا، اور اب اس کے لیے اسے بھلانا بے حد مشکل ہو رہا تھا. اس کی تمام تر بے اعتنائیوں اور بے وفائیوں کے باوجود ولید کا خیال دل میں آتے وہ سہم جاتی. اتنا غصہ ور اکھڑ اور بد مزاج تھا وہ شہزین کا، تو اسے دیکھتے دم نکلنے لگتا تھا. اور جب سے نکاح ہوا تھا اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی شعلے نکلنے لگے تھے. خدا خدا کر کے اتنے لمبے دن کا اختتام ہوا. شام 5 بجے کے قریب ولید گھر آیا. شہزین نے چپ چاپ رات کا بچا کھانا گرم کر کے میز پر لگا دیا. آج کچھ پکایا نہیں؟ وہ ہمیشہ تازہ کھانا پسند کرتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے پوچھ بیٹھا. وہ گھر میں کچھ تھا نہیں تو تم لفظوں کو چکنا چور کیوں کر دیتی ہو؟ آرام سے بات نہیں کر سکتی؟ وہ خام کا غصہ ہونے لگا. مصروفیات و تھکن اس میں چڑچڑاپن پیدا کر دیا. تبھی اس کا سیل بج اٹھا. السلام علیکم، آج کیسے یاد کر لیا؟ فون پر بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ یکسر بدل گیا. شہزین حیرت سے دیکھے گئی. ابھی نہیں یار، فی الحال تم بے حد تھکا ہوا. ٹھیک ہے 8 بجے ملتے ہیں. ہاں وہیں. خدا حافظ. موبائل آف کرتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرائے. پھر شہزین پر نظر پڑتے مسکراہٹ غائب ہو گئی. تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ گڑبڑا گئی. چائے بنانے کا سامان تو گھر میں ہے نا؟ ولید کے پوچھنے پر شہزین نے اس بات میں سر ہلا دیا. 1 کپ چائے بنا دو اگر گرا نہ گزرے تو. حکم بھی دیتا تھا اور طنز کے نشتر بھی چلاتا تھا. شہزین چلتے پھنتے چائے کا پانی رکھنے لگی. میں نے ہاتھ جوڑے تھے کہ مجھ سے نکاح کر لیں، اپنے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی برباد کر دی. اس کا ذہن پر آنکھ گندا ہو رہا تھا. شام کو 8 بجے وہ نکسک سے تیار اپنے کمرے میں برآمد ہوا. شہزین غائب دماغی کے عالم میں ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی. خوشبو کی دلفریب مہک پر وہ چونک اٹھی. ڈارک براؤن سوٹ میں وہ خاصا اچھا لگ رہا تھا. میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا. یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا. میری ساری زندگی ہوئی دروازہ بند کرتے اور کھولتے گزر جائے گی. چلتے پھنتے وہ اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک گئی. رات کا وقت اور تنہائی. شہزین کو خوف آنے لگا. دل کو مضبوط کیا وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی. کتنا بے حس شخص ہے، ذرا سے بھی احساس نہیں کہ میں تنہا ہوں. احساس ہوگا بھی کیوں؟ زبردستی جو مسلط کر دی گئی اس کے سر پر. وہ جتنا سوچتی اس سے متنفر ہوتی. رات کے 11 بجنے والے تھے. شہزین کا نیند کے مارے برا حال تھا، مگر ایک انجانا سا خوف سونے بھی نہ دیتا تھا. وہ گھبرا کر رونے بیٹھ گئی. تبھی گاڑی کا ہارن بجا تو اس کی جان میں جان آئی. اسی نے جا کر گیٹ کھولا. آپ نے اتنی دیر کر دی؟ بے اختیار شکوہ لبوں پر در آیا تو ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھنے لگا. وہ خوفزدہ لگ رہی تھی. ولید کو احساس ہوا کہ واقعی دیر ہو گئی تھی. بڑی گل ہے، تینوں بھی احساس ہو گیا لانتی ہے. تم سو جاتی؟ میں سو جاتی تو گیٹ کون کھولتا؟ ولید کے نرم لہجے پر بولنے کے قابل ہوئی. صبح اتوار تھا. ولید نے 1 ماہ کا راشن گھر میں ڈلوایا. دوپہر کے کھانے پر رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے ولید شہزین پر نظر آ رہی جو جھجک رہی تھی. کھانا جوں کا تو دھرا تھا. میری شکل کیا ہٹلر سے ملتی ہے؟ جی کیا؟ اب روج کھاتے ہوئے سے دیکھا. جی نہیں. تو پھر ٹھیک سے کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کھا تو رہی ہوں، حقیقت تلخ ہی صحیح مگر مجبوری. اگر تمہارے کھانے کی رفتار یہی رہے تو چند دنوں تک تمہیں خود بھی لگا کر دیکھنا پڑے گا. ولید کی بات پر وہ شرمندہ سی ہو گئی. ہر ٹائم دے تو گوندے پیچھے پہ آ رہا، نہ ہاتھ بلکہ ہاتھ منہ دھو کے نہ دھو کے تو پھر وہ روٹی کدھر لنگے گی.
ولید بے حد مصروف رہنے لگا تھا۔ اس کا ارادہ 2 سینئر کولیگ کے ساتھ مل کر ذاتی اسپتال بنانے کا تھا۔ اس مقصد کے لیے ولید نے اپنی ساری جائیداد بیچنے کا پروگرام بنایا۔ وہ ایک ماہر سرجن تھا، صبح 9 بجے سے 2 بجے تک سرکاری اسپتال میں کام کرتا، مختلف پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی اسے ہائر کیا جاتا تھا۔ کچھ دنوں تک شہزین سے بات بھی نہ ہو پاتی تھی۔ شہزین خود کو مصروف رکھنے کے 100 جتن کرتی، اسی کوشش میں گھر کو شیشے کی طرح چمکا کر رکھ دیا۔ کام والی ماسی تو برائے نام تھی، ورنہ زیادہ تر کام شہزین خود ہی کیا کرتی تھی۔ اسے ولید کے انتظار میں رات رات بھر تک جاگنے کی عادت ہو چکی تھی، حالانکہ وہ اپنے پاس ڈپلیکیٹ چابی رکھتا تھا اور خود ہی گیٹ کھول کر اندر آ جایا کرتا تھا۔ اکثر تو شہزین کو پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ رات کو کس وقت گھر آیا تھا۔ گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تو اسے خیال آیا کہ BA کے ایگزام دے دیے جائیں۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ رات 11 بجے کے قریب ہوا تو شہزین کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر پوچھا، مجھے آپ سے بات کرنی تھی، کہو۔ وہ میں جو کہنا جلدی کو، میں بے حد تھکا ہوں۔ اس کا بیزار سا لہجہ شہزین کے انا پر بھاری پتھر کی طرح لگا۔ میں BA کے ایگزام دینا چاہتی ہوں، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ کتابیں فارم تو آپ ہی لا کر، پلیز یہ فضول کام تم خود ہی کر لیا کرو، میں پہلے اتنا مصروف رہتا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ پیسے رکھ لو، صبح جا کر لے آنا۔ بٹوے سے چند بڑے بڑے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ شہزین تو کا پتھر کی ہو چکی تھی، بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہاں کھڑی تھی۔ ولید اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ کس قدر بے حس تھا یہ شخص، روٹی کپڑا پیسے دے کر سمجھتا تھا کہ حق ادا کر دیا۔ اس لمحے جانے سے کیا ہوا، وہ روپے مٹھی میں دبائے تیزی سے اس کے کمرے کی طرف گئی، بنا دستک دیے دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ساری تیز تراری ہوا ہوگی۔ ولید نے حیرت سے دیکھا، وہ جو شرٹ اتار چکا تھا دوبارہ پہن لی۔ شہزین کی نگاہیں جھک گئی، دل ہی دل میں 100 بار خود کو ملامت کی۔ اتنی بے تکلفی ہم میں کبھی بھی نہیں رہی کہ تم یوں تنتناتی ہوئی میرے کمرے میں آ جاؤ۔ دانت پر دانت جما کر بولتا ہوا اسے کڑی نظروں سے گھور رہا تھا۔ شہزین صورت سے پلٹی۔ رکو۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ کہو کیا بات ہے؟ آپ یہ پیسے رکھ لیں۔ بند مٹھی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کھولی۔ کیوں؟ مجھے ضرورت نہیں ہے، مگر ابھی کچھ دیر پہلے تو اب نہیں ہے۔ وہ آواز پھر آگی تو وہ روپے میز پر رکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ولید نے چند لمحے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی گئی تھی، پھر سر جھٹک کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی اتنا کٹھور اور سنگ دل بھی ہو سکتا ہے؟ اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے کہ چند لمحے رک کر میری بات سننا بھی گوارا نہیں ہے؟ میں بھی انسان ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے کسی سے بات کروں۔ صرف پیسے سب کچھ نہیں ہوتا۔ پیسے کا بھی کیا، انہیں خود تو کچھ نظر نہیں آتا۔ موسم بدل رہا ہے، میرے پاس گرمیوں کے پہننے کے وہی کپڑے ہیں رکھے ہیں جو پچھلے سال خالہ نے بنوا کر دیے تھے، مگر یہ تو شاید بے حس ہے، انہیں بھلا میرا احساس کہاں ہوگا؟ بوا بیگم نے کہا تھا کہ نکاح کے 2 بولوں میں دلوں میں محبت کے سوتے پھوٹ پڑتے ہیں، مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تو شاید یہ بھی بھول چکے کہ ہمارا نکاح ہوا تھا۔ کس طرح کے انسان ہے وہ؟ پتہ نہیں ان کے سینے میں دل ہے یا پتھر کا ٹکڑا فٹ ہے۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے محبت وہ چونکی تھی۔ میں اور ولید سے محبت؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے گھبرا کر اس خیال کی نفی کی، مگر ایسا ہو چکا تھا۔ محبت سرزمین دل پر اگنے والا خردرو پودا ہے جو آبیاری کے بغیر بھی نمو پاتا رہتا ہے۔ پہلی بار اس کے دل نے تال بدلی، شاید پہلی بار وہ ولید کے بارے میں کچھ اور طرح سے سوچ رہی تھی۔ ڈور بیل کے بجنے پر وہ چونکی تھی۔ شام کے 7 بجے تھے، ولید کے آنے کا وقت تو نہیں تھا۔ کون؟ ڈاکٹر ولید گھر پر ہے؟ نسوانی آواز پر شہزین نے گیٹ کھول دیا۔ کھلتی ہوئی گندمی رنگت، سر و قد اور تیکھے نین نقش والی وہ لڑکی خاصی جذب نظر تھی۔ میں ڈاکٹر صبا ہوں، آپ؟ وہ نگاہوں میں قدرے الجھن لیے شہزین کو دیکھ رہی تھی۔ آپ اندر تو آئے نا؟ وہ گڑبڑا کر اس کا سوال نظر انداز کر کے اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جانے ولید نے اس کا تعارف بطور بیوی کروا بھی رکھا ہے یا نہیں؟ ولید گھر پر نہیں ہے، وہ عجلت میں دکھائی دے رہی تھی۔ جی نہیں۔ اوکے، میں چلتی ہوں، ولید آئے تو اسے بتا دیجیے گا میرا۔ اس کے جانے کے بعد چند لمحوں تک شہزین وہیں کھڑی رہی، پھر پلٹ کر اندر چلی گئی۔ ولید رات 10 بجے کے قریب آیا تھا۔ کھانا لگا دوں؟ شہزین کی آواز پر وہ چونکا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ نیند نہیں آ رہی تھی۔ تم سو جاؤ، میں کھانا خود گرم کر لوں گا۔ بیگانوں بھرا انداز ہوتا تھا اس کا۔ کپڑے چینج کر کے کیے تو شہزین کچن میں پڑی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ تھینکس، ناحق زحمت کی۔ کرسی لبوں گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے تکلف بھرے جملے اس کے لبوں سے ادا ہوئے۔ شہزین چپ چاپ بیٹھی میز کی سطح پر انگلیوں سے لکیریں کھینچتی رہی۔ ڈاکٹر صبا آئی تھی آج؟ شہزین نے دیکھا ولید کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ کہہ رہی تھی جب آپ آئیں تو بتا دوں، اس نے مزید کہا۔ مل چکا ہوں، اس نے نکارا بھرتے ہوئے کہا۔ شہزین کو اس کے رویے سے جانے کی سبکی سی محسوس ہوئی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ رات کے 2-2:30 بجے کا وقت ہوگا جب ولید کی آنکھیں ایک عجیب سے احساس سے کھلی تھیں۔ شاید لائٹ چلی گئی تھی، پنکھا بند ہو جانے کی وجہ سے کمرے میں حبس ہو رہا تھا۔ چاہتی بہار کے دن تھے، موسم کی شدت میں گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ ولید نے اندازے سے اٹھ کر کھڑکی پر پڑے بھاری پردے کھسکائے اور دونوں پٹوا کر دیے۔ بارش ہو رہی تھی اور ہوا اچھی خاصی خوشگوار تھی۔ تبھی سے شہزین کا خیال آیا، نصرت کے منہ سے اس نے اکثر سنا تھا کہ شہزین ایسے موسم سے بہت ڈرتی ہے، متضاد سے کہ تنہائی اور گھٹا دھوپ، اندھیرا۔ وہ ہاتھ میں ٹارچ لے کر شہزین کے کمرے کی طرف گیا۔ کون ہے؟ دستک دینے پر اس کی کپکپاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں ہوں ولید۔ اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھلا تو بے طرح دوڑتی ہوئی روتی اس کے سینے سے آ لگی۔ کیا ہوا؟ اس اچانک رفتار پر وہ گھبرا گیا۔ ڈر لگ رہا۔ اسٹوپڈ، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ جلا کر کہتے ہوئے اس کے ہمراہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ اوفو، میری شرٹ تو چھوڑو۔ ولید کے کہنے پر اس نے شرمندہ ہو کر اس کی شرٹ کا کالر چھوڑ دیا۔ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھ چکے تھے۔ بجلی کس وقت گئی ہے؟ اس نے یوں ہی دریافت کیا۔ 12 بجے۔ اور تم اس وقت سے بیٹھی رو رہی ہو؟ حد ہے ڈرپوکی کی، مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے۔
کچھ نہیں ہوتا، تم چپ چاپ سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ اٹھنے لگا تو شہزین نے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز آپ یہیں بیٹھے رہیں، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ شدید تھکا ہوا میں، تم بھی سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو، میں ساری رات گزار کر چوکیداری نہیں کر سکتا۔ اصلی اکھڑ لہجہ ہوت کر ہے، پلیز ولید چاچو آپ یہیں میرے کمرے میں سو جائیں، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی، چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی رہوں گی۔ ولید کی نظروں کے سامنے 7 سالہ شہزین آ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں سو جاؤ، میں سامنے صوفے پر لیٹ جاتا ہوں۔ وہ سامنے صوفے پر بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ آپ یہاں سو جائیں، میں وہاں سو جاؤں گی۔ اس کی بے آرامی کے خیال سے وہ بول اٹھی۔ وہ 6 فٹ کا لمبا چوڑا مرد صوفے پر بے آرامی ہوتا۔ ولید کو اپنے کمرے کے سوا کہیں نیند نہ آتی تھی، مگر وہ شاید باقی بے حد تھکا ہوا تھا۔ تکیے پر سر رکھتے لمحوں میں کافی لوگ شہزین کو اس کی موجودگی سے کچھ ٹھارس بندی تھی۔ خوف کا عنصر زائل ہوا تو نیند غالب آنے لگی، اور پھر چند لمحوں بعد وہ بھی بے خبر سو رہی تھی۔ فجر کی اذان پر ولید کی آنکھیں خود بخود کھل گئی۔ رات کو چاہے کتنی دیر سے کیوں نہ سوتا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ بھی بے خبر سو رہی تھی۔ فجر کی اذان پر ولید کی آنکھ خود بخود کھل جاتی تھی، رات کو چاہے کتنی دیر سے کیوں نہ سوتا۔ فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ وہ فضو کے زیادہ سے اٹھا تو نظر سامنے سوئی ہوئی شہزین پر پڑی۔ ایک بازو سینے پر لپیٹے، دوسرا آنکھوں پر رکھے وہ مزے سے سو رہی تھی۔ لمبے گھنے سے نہری مائل بھورے بالوں کی چٹیاں صوفے سے نیچے لٹک رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اس کے سامنے بنا دوپٹے کے نہیں آئی تھی، ہمیشہ وہ بڑے سے دوپٹے کو خود پر پھیلا کر اوڑا کرتی تھی۔ اس کی نگاہیں اس کے تنفس کے زیر و بم سے الجھنے لگی، اگلے پل وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ بیڈ پر پڑی چادر اٹھا کر اس کے اوپر ڈالی اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد ایکسرسائز کیا کرتا تھا، جاگنگ سے لوٹا، تب تک شہزین نہ صرف جاگ چکی تھی بلکہ ناشتہ بھی بنا چکی تھی۔ حسب معمول و خاموشی سے ناشتہ کر کے ہسپتال چلا گیا۔ شہزین کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ رات وہ جس طرح بے اختیار ہو کر ولید کے گلے لگی تھی، دوبارہ سوچا تو ڈھیروں خون چہرے پر سمٹ آیا۔ وہ خود بھی حیران ہو رہی تھی اپنی اس پل پل بدلتی کیفیت پر۔ ولید کے لیے اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ تقدیر نے اسے اس کا جیون ساتھی تو بنا دیا، مگر وہ ذہنی طور پر اسے قبول نہ کر پائی تھی۔ وہ تو اس کے سائے سے بھی خوفزدہ رہا کرتی تھی۔ محبت و اپنائیت کا رشتہ استوار کرنا تو بہت دور کی بات تھی، مگر اب یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دھیرے دھیرے اس کے خوف کے حصار سے نکل رہی تھی۔ میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا۔ خود بخود گنگناہٹ لبوں پر آگئی، وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے ڈسٹنگ کرنے لگی۔ چلو جی کوڑی تے گئی کمو، دیکھنے ہو گندا انڈا کدو تک کمو نکلدا۔ تم نے بتایا نہیں کہ وہ لڑکی کون ہے؟ کافی کا سپ لیتے ہوئے صبا نے دوسری بار پوچھا۔ بتایا تو تھا، بھابھی کی بھانجی ہے۔ کافی کی تلخی اس کے لہجے میں بھی کھل گئی۔ ولید یوں ایک جوان لڑکی کا تمہارے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں۔ وہ صاف لفظوں میں نہیں کہہ سکی تھی وہ لڑکی اس کے گھر میں کیوں رہ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ ولید کی پیشانی پر بل پڑ گیا۔ میں جو کہنا چاہتی ہوں تم اچھی طرح سمجھتے ہو، میرا خیال ہے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ولید کے رویے پر برا مان گئی۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ صبا کا موڈ خراب دیکھ کر وہ نرم لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ ماحول کو ہلکا پھلکا بنانے کی خاطر وہ مسکرایا تھا۔ تم جانتے ہو میں برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور لڑکی تمہاری جگہ نہیں لے سکتی۔ وہ اس کی بات قطع کر کے بولا تو صبا دھیرے سے مسکرائی۔ ویسے وہ لڑکی حسین بہت ہے، صبا نے صاف گوئی سے کہا۔ پلیز یار بور مت کرو، ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ کسی تیسرے شخص کے بارے میں گفتگو کریں۔ وہ یوں منہ بنا رہا تھا جیسے میٹھے بادام کھاتے کھاتے منہ میں کڑوا بادام آ گیا۔ تمہارے اسپتال کا کام کہاں تک پہنچا؟ اس کا موڈ دیکھتے ہوئے بات پر لڑکی۔ وہ اب اپنے ہاسپٹل کے بارے میں بتا رہا تھا۔ بظاہر صبا بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی، مگر اس کا دماغ ابھی بھی اس لڑکی میں اٹکا ہوا تھا۔ ولید اور صبا کی دوستی ہاؤس ٹاپ کے دوران ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ دوستی محبت کے سانچے میں ڈھل گئی اور دونوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ گھر میں ہر وقت تیویاں چڑھائے رکھنے والا ولید احمد ہر بات صبا سے شیئر کیا کرتا، اور یہ اور بات تھی کہ اس نے کبھی بھی اپنے گھر اور ساتھ رہنے والے افراد کا ذکر اس سے نہیں کیا۔ نصرت بھابھی کے انتقال کا ہفتے بعد اس نے صبا کو بتایا۔ صبا کو ہمیشہ سے یہی گلہ رہا، وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا تھا۔ میں تنہا تھا اور ہوں، مگر تمہارے آنے کے بعد تنہائی ختم ہو جائے گی کہہ کر بات ختم کر دیتا تھا۔ وہ ابھی تک چاہتے ہوئے بھی صبا کو اپنے شہزین کے نئے تعلق کے بارے میں نہیں بتا پایا تھا، اور شاید وہ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ارادہ کر چکا تھا کہ جلدی وہ اس کاغذی تعلق سے نجات حاصل کر لے گا۔ کیسے، یہ سوچنا بھی باقی تھا۔ صبا وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی بے رنگ زندگی میں بہار کا پیغام ثابت ہوئی تھی۔ شادی اب اس کے پروگرام میں شامل نہ تھی، مگر جلدی یا بدیری سے صبا سے شادی کرنی تھی۔ نصرت کی اچانک موت نے سب کچھ بدل دیا۔ شہزین سے نکاح، اف خدا، کاش میں اس وقت نہ مانا ہوتا، یا پھر اسے کسی ہاسٹل میں کمرہ دلوا دیتا۔ شہر میں 20 ورکنگ وومن ہاسٹلز کھلے ہیں۔ کتنا بے وقوف ہوں میں، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا ذہن سوچوں کے گرداب میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا۔ کھانا لگاؤں؟ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی پوچھا گیا۔ نہیں، سرد سے لہجے میں کہتا وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شہزین؟ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ ولید کی دھاڑ پر وہ اچھل کر رہ گئی۔ اس نے پہلے کبھی بھی اسے ایسے نہیں پکارا تھا۔ جی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں قدم رکھا۔ میری کتابوں کو کس نے ہاتھ لگایا؟ اس کا چہرہ غضبناک ہو رہا تھا، آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی تھی۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ کس کی اجازت سے؟ صفائی کرنی تھی۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے، سرمئی آنکھیں بھر آ گئی۔ خبردار جو آج کے بعد میرے کمرے میں قدم رکھا، زندگی عذاب بنا دی ہے میری، خواہ مخواہ مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غرایا تو شہزین سہم کر دروازے کی طرف لپکی۔ اور سنو، تم مجھ پر مسلط کی گئی اور میں خود پر مسلط کی گئی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنی اوقات میں رہو۔ اتنے دنوں کے علاوہ آج ذرا سی بات پر پھٹ پڑا۔ شہزین منہ پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اتنی نفرت، اس قدر اہانت، ذلت کے احساس سے وہ تھرا کر رہ گئی۔ ولید احمد، تمہارے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے، پتھر۔ ایک پتھر دل انسان مسیحا کیسے ہو سکتا ہے؟
تمہاری تو زبان ہی سب سے بڑا نشتر ہے. ڈاکٹر تو بہت رحم دل اور خوش اخلاق ہوتے مگر تم تکیے میں منہ چھپائے بری طرح رو رہی تھی. لاکھ لعنت تیرے تے ویسے ایڈا تو رہندا نہیں. اس دن کی ذلت کے بعد شہزین نے ولید سے مخاطب ہونے کی غلطی دوبارہ نہیں کی. ناشتہ کھانا سب اسے وقت پر مل رہا تھا مگر شہزین منظر سے ہٹ جاتی تھی. چپ چاپ بنا کہے اس کے کام کر دیتی. کپڑے البتہ وہ پہلے بھی خود استری کیا کرتا تھا. اس شامت خاموشی کو بوا بیگم کی اچانک آمد نے توڑا تھا. پورے 8 ماہ بعد وہ آئی تھی اور ان دونوں کی روٹین دیکھ کر خوب غضبناک ہوئی تھی. شہزین تو 2 جملوں میں پھپک کر پڑی تھی جس پر بوا بیگم خاموش ہو گئی. البتہ ولید کی انہوں نے خوب لتے لیے. وہ کتنا اکھڑ اور بدلحاظ کیوں نہ تھا مگر بوا بیگم کی وہ دل سے عزت کرتا تھا. ان کے سامنے بولنے کی گستاخی نہیں کر سکتا تھا. مجھے کچھ وقت چاہیے. وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا. میاں 8 ماہ تو ہو گئے تمہارے نکاح کو, مزید کتنا وقت درکار ہے تمہیں؟ میں تو سمجھی تھی اتنے عرصے میں تم لوگ ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح سمجھ چکے ہوگے مگر یہاں تو. وہ گویا تعصب سے سر ہلانے لگی. بچی کی شکل دیکھی تو پہل کیا ہوا کہ کوئی خوشخبری ہے. مانو آج کل کی لڑکیاں تو خون کی کمی سے پیلی ہلدی ہو جاتی ہیں. پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہاں سرے سے ایسا کچھ ہے ہی نہیں. 2 دن سے بخار میں پھنک رہی ہے. بوا بیگم کی خوشخبری والی بات پر وہ خجل سا ہو کے ان کی آخری بات پر چونک کر انہیں دیکھنے لگا. بوا بیگم اس کی سوالی نظریں پڑ چکی تھی. بیوی کا کچھ خیال ہو تو پتہ ہو کہ بیمار ہے یا صحت مند. اسی لمحے شہزین لاؤنج میں داخل ہوئی تھی. لیجیے بوا چائے. خاموشی سے چائے کا کپ انہیں پکڑا کر پلٹنے لگی تو بوا بیگم نے روک لیا. بیٹی ذرا ادھر بیٹھو تو اس بار میں تم دونوں کا فیصلہ کروا کر ہی جاؤں گی. وہ جذبہ ہوتی کاؤچ پر ٹک گئی. نظر اٹھا کر ایک بار بھی ولید کی طرف نہ دیکھا. کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ جی. بوا بیگم کی پوچھنے پر سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی. نو بیاہتا دلہن کے ایسے کپڑے پہنا کرتی ہے, گھسے پٹے پرانے کپڑے اور سونی کلائیاں, کان ناک خالی. میاں کہ تم نے یہ فرض کر لیا کہ تمہارے گھر والی کے لیے کپڑے لتے آسمان سے گریں گے یا گھر کی کسی کیاری میں اگیں گے؟ وہ بیک وقت دونوں سے مخاطب ہوئی. ولید نے چونک کر شہزین کی طرف دیکھا. ہلکے پیلے اور نیلے پرنٹ کے لان کے سوٹ میں واقعی کچھ سرد دکھائی دے رہی تھی. میٹھے میٹھے سے پرنٹ والا سوٹ دیکھنے میں پرانا لگ رہا تھا. اس نے مجھ سے کبھی کچھ کہا ہی نہیں. بودھی سی دلیل پیش کی گئی. لاکھ لعنت تیرے تے. شاباش, یہ بھی خوب کہی تم نے. اس نے کہا نہیں مگر تم تو آنکھیں رکھتے ہو. بوا بیگم واقعی جلال میں تھی. اسی لمحے موبائل کی بیپ پر ولید کے لیے غیبی امداد ثابت ہوئی. اسکرین پر صبا کا نام جگمگا رہا تھا. وہ ایکسکیوز کرتا اٹھ کر باہر چلا گیا. بوا بیگم کافی دیر شہزین کو اونچ نیچ سمجھاتی رہی. وہ چپ چاپ سنتی رہی کہ بوا بیگم کے سامنے بولنے کی وہ جرأت نہ رکھتی تھی. اور ولید, وہ تو شاید کبھی میرا تھا ہی نہیں. وہ تو ڈاکٹر صبا کو پسند کرتے ہیں. وہ اپنی سوچوں میں گم تھی. شام کو ولید گھر آیا تو خالی ہاتھ نہیں تھا. یہ کچھ کپڑے تمہارے لیے, روکھے پھیکے انداز میں کہتے ہوئے چند شاپنگ بیگز کی طرف بڑھا. یہ دیکھے بنا کہ وہ لینا بھی چاہتی ہے نہیں. وہ آگے بڑھ گیا. شہزین نے چپ چاپ وہ لفافے وارڈروب کے آخری کونے میں ڈال دیے. جب دلوں میں گنجائش نہ ہوتی مادی اشیاء کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی. اور کہ منہ انہوں لانا نہیں, عزت انہوں دینی نہیں تے بڑا آسان کر دیتا نا. ولید کسی سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے اسلام آباد کیا تھا. اسے گئے دوسرا دن تھا جب اچانک صبا گھر چلی آئی. صبا گائنوکالوجسٹ تھی جبکہ ولید جس سیمینار میں شرکت کرنے گیا تھا وہ پلاسٹک سرجری سے متعلق تھا, اس لیے صبا نہیں گئی تھی. بوا بیگم نے سر سے پیر تک اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھا جبکہ شہزین کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی تھی. وہ جانتی تھی کہ صبا اس کے اور ولید کے رشتے سے بے خبر ہے. اور بوا بیگم کو خاموش کروانا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن تھا. صبا جانتی تھی ولید گھر پر نہیں اور اسی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی. جب سے شہزین کو دیکھا تھا تب سے وہ بے قل سی تھی. اس قدر حسین لڑکی کا ولید کے ساتھ تنہا رہنے کا کیا جواز تھا بھلا؟ تم بھی ڈاکٹر ہو؟ بوا بیگم نے انٹرویو شروع کر دیا. شہزین چائے بنانے کی غرض سے کچن میں چلی گئی. جی. شادی شدہ ہو؟ جی نہیں. ہاں خیر لگتی بھی نہیں ہو. ولید تو اسلام آباد گیا ہے. بوا بیگم کے انداز پر شرمندہ ہوگی. جی میں جانتی ہوں. وہ بھی بوا بیگم کی بارعب شخصیت سے مرعوب ہو گئی تھی. میں ملنے آئی تھی. کس سے؟ شہزین کا نام تو وہ نہیں جانتی تھی. اب دل ہی دل میں خفت محسوس کر رہی تھی. چائے. شہزین چائے کی ٹرالی کی سیٹ تھی. چلیے تو بوا بیگم کا سوال وہیں رہ گیا. تم کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو نا, تم سے ملنے آئی ہے بچی. بوا بیگم بھی قیامت کی نظر رکھتی تھی. شہزین کا گریز اور صبا کی نگاہوں کی الجھن نے بہت کچھ سمجھا گیا. شہزین مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق وہاں بیٹھ کے صبا چائے گھونٹ گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے شہزین کو دیکھ رہی تھی. بیٹی تم بھی اب شادی کر ڈالو. ارے یہی تو عمر ہوتی ہے شادی کی. ڈاکٹر کی پڑھائی بھی تم میں یوں بھی رنگ و روپ بگڑ کر رہ جاتے, لیکن ماشاءاللہ تم تو بہت خوبصورت ہو. جی میری امی بھی یہی کہتے ہیں. وہ دھیرے سے مسکرائی. آپ ولید کی جملہ جان بوجھ کر ادھورا چھوڑ دیا گیا. بوا ہوں میں اس نالائق کی. وہ ابھی بھی اس سے خفا تھی. اوپر سے ڈاکٹر صبا کا چکر ان کی سمجھ میں آ رہا تھا. اور آپ تو شاید ولید کی اس نے بتایا تھا کہ آپ اس کی بھابھی کی بھانجی ہیں. وہ اصل بات کی طرف آئی. شہزین نے بے اختیار بوا بیگم کی طرف دیکھا. جی ہاں. پھنسی سی آواز حلق میں سے نکلی تھی. جانی آج کل کے لڑکوں کو خود کو شادی شدہ کہتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا. کیا مطلب؟ صبا کو چائے کا گھونٹ حلق میں پھنستا ہوا محسوس ہوا. تمہیں نہیں بتایا اس نے؟ ارے یہ بیوی ہے اس کی. اور صبا کو یوں لگا کہ ہفتے آسمان اس کے سر پر آن پڑے ہوں. اس نے ایک بے یقین نگاہ شہزین پر ڈالی جو یوں سر جھکائے بیٹھی تھی جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کیا. میں چلتی ہوں. اس سے مزید بیٹھنا دشوار ہو گیا. آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی. ولید اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا ایسا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. بڑبڑاتے جلتے دل کو سنبھالتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی. شہزین کو ایک انجانے سے خوف نے گھیر لیا. جب ولید کو ساری بات معلوم ہوگا تو کیا ہوگا؟ بس یہی سب سوچ کر اس کی روح فنا ہوتی جا رہی تھی. دوسری صبح اور بھی حیرت انگیز تھی. وہ آ گیا تھا.
جس کی وجہ سے شہزین کی آج ہی حالت تھی۔ بوا بیگم سو رہی تھی، وہ لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر پانی کا پائپ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کیسی ہو؟ لہجے سے برسوں کی تھکن آیا تھی۔ کیا پہچانا نہیں مجھے؟ شگفتگی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے جیسے ہوش میں آ گئی۔ بیتے 4 برسوں میں وہ کافی بدل گیا تھا، مگر پھر بھی شہزین نے اسے پہچاننے میں ایک لمحہ نہیں لگا۔ تمہیں میں بھول سکتی ہوں بھلا؟ عام سا لہجہ تھا، سلسلے الفاظ۔ میں جانتا تھا۔ اس کے لہجے پر غور کیے بغیر ہی وہ اس کے لفظوں سے اپنی مرضی کا مطلب عکس کر کے خشک ہو گیا۔ شہزین چپ چاپ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ پرسکون تھی، حالانکہ کتنا سوچتی تھی کہ زندگی میں کبھی حارث احمد سے سامنا ہوا تو خوب چیخے گی، چلائے گی، اس کا گریبان پکڑ کر پوچھے گی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ خاموش تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ بوا بیگم نے تو اس سے سیدھے منہ بات بھی نہ کی، وہ خود ہی زبردستی دونوں سے مخاطب تھا، خود ہی ہنس بول رہا تھا۔ رات کے کھانے پر بھی بنا بلائے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ آہا، بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ شہزین نے تو کوئی توجہ نہ دی، تبھی ولید احمد نے اندر قدم رکھا۔ اس کی آمد بے وقت ہوا کرتی تھی، اس لیے ہر وقت گیٹ کی ایک ڈپلیکیٹ کی چابی اپنے پاس رہا کرتی تھی۔ حارث کو دیکھ کر اس کے قدم رک سے گئے تھے۔ کیسے ہیں چاچو؟ وہ خود ہی گرم جوشی سے کہتا ولید کی طرف لپکا۔ تم کیسے ہو؟ ولید نے صرف ہاتھ ملانے پر اکتفا کیا۔ وہ جو گلے لگنا چاہتا تھا ایک دم رک گیا۔ ولید کی نگاہوں میں سرد سا تاثر تھا۔ ٹھیک ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، صبح بات ہوگی، ایکسکیوز می۔ حارث کو ششتر چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جاؤ بیٹی، اس سے کھانے پانی کا پوچھو۔ بوا بیگم نے کہا، مگر وہ جانتی تھی ولید اب صبح ہی اپنے کمرے سے باہر نکلے گا، مگر بوا کے کہنے پر ناچاری سے جانا پڑا۔ ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی۔ کھانا لگا دوں؟ نہیں، صرف 1 کپ کافی۔ وہ کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے، تم بہت سنجیدہ ہو گئی ہو؟ وہ کافی پھینٹ رہی تھی جب حارث نے کچن میں قدم رکھا۔ شاید، مختصر جواب دیا۔ تمہیں شاید میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ وہ جانچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کے آنے جانے سے میری خوشی کا بھرا کیا تعلق؟ کافی مگ میں ڈالتے ہوئے مصروف سے انداز میں گوئے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، مگر میں اب آ گیا ہوں نا، ہمیشہ کے لیے تمہارے سب گلے دور کر دوں گا۔ شہزین کے بیگانہ سے انداز پہ ہو گیا تڑپ اٹھا تھا۔ لاکھ لعنت تیرے تڑپن دے، پلان دیا بے غیرتا۔ میں بھلا کون ہوتی ہوں آپ سے ناراض ہونے والی؟ کافی کا مگ اٹھا کر باہر نکلنے کی تو راہ میں آ گیا۔ پلیز میرا راستہ چھوڑ دیں۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ انداز زومانی تھا۔ شہزین نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ اسی لمحے حارث کی پشت پر ولید کا چہرہ نمودار ہوا۔ 1 کپ کافی بنانے میں اتنی دیر تو نہیں لگی، مگر یہاں تو جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا گیا۔ حارث فوراً پلٹا تھا۔ شہزین نے بوکھلا کر کافی کا مگ ولید کی طرف بڑھا اور وہاں سے نکلتی چلے گی۔ تم سناؤ، اچانک کیسے آ گئے؟ وہ حارث کی طرف متوجہ ہوا، چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ واپس تو مجھے یہیں آنا تھا۔ لہجہ یاسیت سے پر تھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں رکھے صوفوں پر بیٹھ چکے تھے۔ اور تمہاری بیوی؟ ولید نے کافی کا بڑا سا دھواں لیتے ہوئے ایک گہری نگاہ اس کے دھواں چہرے پر ڈالی۔ بیوی نہیں، غلطی کہیں، فاش غلطی، جس کی خاطر میں نے ماں کی ناراضگی مول لی، مگر وہ خیر چھوڑے، مغرب کی عورت میں وفا ہوتی تو پھر کیا فرق رہ جاتا وہاں کی اور یہاں کی عورت میں۔ آپ سنائیں، ڈاکٹری کہاں تک پہنچی؟ وہ بات پلٹ گیا۔ ٹھیک چل رہی ہے، میرا خیال ہے آرام کرنا چاہیے، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ کافی ختم کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ انداز کچھ پرسوچ سا تھا، یہ شاید حارث کو ایسا محسوس ہوا۔ حارث کی آنکھ صبح خاصی دیر سے کھلی، سورج کی کرنیں چھن چھن کر کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ ناشتہ ملے گا؟ کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتی شہزین سے پوچھا۔ بریڈ فریج میں رکھی ہے، جام بھی ہے، مکھن بھی، چاہے تو انڈا فرائی کر لے۔ مصروف سے انداز میں بالواسطہ انکار کر دیا۔ حارث چپ چاپ فریج میں سے بریڈ اور مکھن نکال کر وہیں رکھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ شہزین کو شدید کوفت ہوئی، مگر چہرے کے تاثرات نارمل رکھے۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ حارث کی بات پر اس نے فقط ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی، پھر سے مسالہ بھوننے میں مصروف ہو گیا۔ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ انداز خاصا محبوبانہ سا تھا۔ شہزین چڑ گئی۔ جانتی ہوں، ٹکا سا جواب دے، جس پر ایک لمحے کو وہ کچھ کھسیا سا گیا۔ بہت ہوشیار ہوگی ہو۔ پتہ نہیں طنز تھا یا ستائش، وہ سمجھ نہیں پائی۔ وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی، مگر اس نے سن لیا۔ ٹھیک کہہ دیو، حارث نے پرسوچ سے انداز میں کہا۔ شہزین کو اس کی موجودگی سے چڑ ہونے لگی۔ چاچو ہاسپٹل چلے گئے؟ یوں ہی دریافت کیا۔ جی ہاں۔ بوا بیگم یہی رہتی ہے؟ ویسے اچھا کیا چاچو نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ امی کی وفات کے بعد ظاہر ہے کہ کہا تم ان کے ساتھ تنہا کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ خود ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ ماریا بہت بری عورت تھی، امی کی وفات کا سنا تو فوراً آنے کو تیار ہو گیا، مگر اس ذلیل عورت نے مجھے آنے نہ دیا، میرا پاسپورٹ قبضے میں کر لیا، کمینی گھٹیا عورت۔ وہ مغالزات پر کر رہا تھا۔ شہزین کو اس کی کہانی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ یقین مانو شہزین، ماریا سے شادی کر کے مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکا ہوں۔ وہ میری بے وقوفی تھی، حالانکہ محبت تو میں تم سے کرتا ہوں۔ کیسے بتاؤں تمہیں کہ تمہارے بغیر کتنا تڑپا ہوں میں؟ صرف تمہارے لیے میں لوٹ آیا، بس اب ہم جلدی شادی کر لیں گے۔ شہزین نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ میں کوئی کھلونا؟ جب چاہا پھینک دیا، جب چاہا اٹھا لیا، اتنا سستا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ سبزی بناتے ہوئے اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ذہن بھی تیز تیز چل رہا تھا۔ حارث کی بات پر اسے شدید غصہ آیا تھا، مگر ضبط کر کے دوپہر کو ولید اچانک گھر آ گیا۔ حارث باہر گیا ہوا تھا۔ بوا بیگم ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد قیلولہ فرما رہی تھی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے صبا کے ساتھ؟ بلا تحمید وہ شہزین کے سر پر کھڑا چلا رہا تھا۔ میں نے؟ ایک لمحے کو تو وہ کچھ سمجھ بھی نہ پائی۔ تو اور کیا میں نے؟ دان چبا چبا کر بولا، انداز سے لگ رہا تھا کچا چبا جائے گا۔ کیا ضرورت تھی ڈھنڈورا پیٹنے کی؟ میں نہیں مانتا اس کاغذی تعلق کو، تم نہ جانے کس خوش فہمیوں میں گھری ہو۔ کان کھول کر سن لو۔
मेरे लिए ताल्लुक़ नाकाबिल कबूल और रहेगा। वो जिस तरह आंधी तूफ़ान बनकर आया था इसी तरह वापस चला गया। कुछ भी कहने सुनने का मौका दिए बगैर लफ्ज़ों की संगबारी करता हुआ शहज़ीन पे दिमाग माऊफ हो रहा था। आखिर सब ने मुझे मशक़ सतम क्यों बना रखा है, जिसका जो जी चाहता है कहता है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ कि मेरे सीने में दिल नहीं है? गुस्सा मुझे भी आता है, मगर मैं किस पर निकालूँ ये गुस्सा? आखिर मेरे मुकद्दमे ये कठिनाइयाँ क्यों लिखी गई हैं? वो बेगम की गोद में सर रखे वो मुसलसल रो रही थी। वो सब कहना चाहती थी मगर ज़ुबान पर कुफल पड़े थे। बच्ची बताओ तो सही, हुआ क्या है? हारिस ने कुछ कहा? वलीद की तरफ इनका जहन किया ही नहीं था, क्योंकि वो इस वक्त घर आते ही नहीं था। यूं ही दिल भर आया था। रोने के बाद कुछ जी हल्का हुआ तो आंसू पहुँचते हुए बुआ बेगम को मुतमिन करना चाहा, बचाने क्या सोचकर खामोश हो रही थी। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, मुझे अंदाज़ा ना था। सबा प्लीज़ तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। बड़ी मुश्किल से सबा आज मिलने पर राज़ी हुई थी। तुमने ना सिर्फ मुझे बताए बगैर निकाह कर लिया, बल्कि सच इसके साथ इतने अरसे से रह भी रहे हो। मैं बता चुका हूँ किस मजबूरी के तहत निकाह हुआ था, और ये बात भी वाज़ह कर दूँ कि हम दोनों के दरमियान महज कागज़ी रिश्ता और कोई ताल्लुक़ नहीं हमारा। इसे वजाहतें देने से हमेशा चिढ़ती, मगर अपना नापसंदीदा काम भी वो कर रहा था। मैं नहीं मानती। छन 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 अंदर कुछ बड़ी ज़ोर से टूटा। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं, मेरे लफ्ज़ों पर यकीन नहीं? मर्द पर एतबार करना औरत की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मज़ीद किसी बात की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। वलीद का दिल बड़ी बुरी तरह टूटा था। दौर फिटे बहुत चंगा है तेरे नाल। मोहब्बत और शक कभी एक दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते। जिस रिश्ते की बुनियाद पार से खाली उसका कायम रहना बेहद मुश्किल हो जाता। मुझे तुमसे बिछड़ने का दुख तो है, मगर ये अफसोस भी रहेगा कि तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया। धुआं धुआं होते दिल को संभालता उठकर चला गया। अस्पताल की तकमील के आखिरी मराहिल में थी। इसने सबा के हवाले से बहुत कुछ सोच रखा था। वो सबा के साथ मिलकर अस्पताल चलाना चाहता था, मगर सब कुछ मलियामेट हो गया। अखबारात वगैरह में स्टाफ के लिए इश्तिहार दिए थे। वो पिछले एक हफ्ते से बेहद मसरूफ़ था। सर्जन शहबाज और सर्जन अब्दुल वाहिद ने भी अस्पताल में अपना शेयर डाला। इन दोनों के साथ मिलकर एक डेढ़ हफ्ता तो स्टाफ की तैनाती में गुजर गया। वो इस अरसे में इतना मसरूफ़ रहा कि घर से पर से तवज्जो बिल्कुल हट गई। शहज़ीन से तो इस रोज़ के बाद सामना ही नहीं हुआ था। चाचू मुझे आपसे एक बात करना थी। इस रोज़ वो काफ़ी दिनों बाद जल्दी घर आ गया। हारिस इसके पीछे पीछे कमरे तक आया। कहो। टाई की नॉट ढीली करता हुआ बेड पर बैठ गया। हारिस इसके मुकाबले सोफे पर टिक गया। दरअसल वो कुछ हिचकिचाया। जो कहना यार ज़रा जल्दी कहो, मुझे कुछ देर बाद वापस भी जाना है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वलीद ने देखा, निगाहें नीचे की। वो कुछ शर्मिंदा सा नज़र आ रहा था। कितने? 5 लाख। व्हाट, इतनी बड़ी रकम? तुम्हारा ख्याल है नोट तख्तों पर उगते हैं? मैं जल्दी आपको लौटा दूंगा। बात लौटाने की नहीं, वैसे तुम इतने पैसों का करोगे क्या? मैं अपने एक दोस्त के साथ मिलकर गारमेंट्स का काम शुरू करना चाहता। सॉरी यार, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे तो खुद आजकल पैसों की अशद ज़रूरत है। हारिस को उम्मीद नहीं थी कि इतना साफ जवाब मिलेगा। शहज़ीन के नाम काफ़ी बड़ी रकम बैंक में जमा है, अब तो दुगनी हो चुकी होगी अगर आप। शट अप हारिस, इस रकम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। क्यों? इसने तीखे चतून से घूरा। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। बेहतर होगा तुम इससे बात करो जिसकी रकम है। टका से जवाब देकर वॉशरूम में घुस गया। हारिस सोच में पड़ गया। अपनी जायदाद तो इसकी कोई बाकी बची ना थी। अमेरिका में भी मारिया की दौलत पर ऐश करता रहा। इसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती थी। ये बात मारिया को पसंद न थी। वो बड़े बाप की बेटी थी। पल भर में ना सिर्फ इससे सारे रिश्ते तोड़ डाले, बल्कि फूटी कौड़ी भी न दी। सिर्फ इतनी रकम दी कि इसके पास वो टिकट खरीद कर वापस पाकिस्तान आ सके। इस बार शहज़ीन की जायदाद का लालच से पाकिस्तान खींच लाया। बुआ प्लीज़ मत जाए ना, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली। बुआ के वजूद से दूसरा हट का एहसास होता था। वलीद के सामने तो वैसे भी नहीं जाती थी, और रहा हारिस तो इसकी वो सूरत से भी नफरत करती थी। बुआ बेगम की मियाँ की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिस पर इनका बेटा ने लेने आ गया था। जाना ज़रूरी है बेटा, पता नहीं अनवर के अब्बा की क्या हालत होगी। तुम जी छोटा ना करो, मैं जल्दी आऊँगी दोबारा। शहज़ीन खामोश होगी कि वाकई इनका जाना नागज़ीर था। बुआ के जाने के बाद वो खुद को तनहा तनहा महसूस करने लगी। हालांकि वो पहले भी इसी तन्हाई की आदत थी, मगर पिछले 1 माह से बुआ के वजूद की आदत सी हो गई थी। एक कप चाय मिलेगी? वो लॉन में बैठी डाइजेस्ट पड़ रही थी जब हारिस चला है। किचन में सब चीज़ें मौजूद है, खुद बना ले। मगर मैं तुम्हारे हाथ की बनी चाय पीना चाहता हूँ। वो भी एक ढीठ था। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए? मैं तो हमेशा से तुम्हारे पीछे था, तुम्हें शायद याद नहीं। एक लम्हे को शहज़ीन का जी चाहा बता दे कि अब इसे वो पहले वाली शहज़ीन नहीं रही। ज़बरदस्ती थी, मगर वो किसी के मनखुआ थी, मगर लब पर कुफल पड़े थे। वो पहले कह चुका था कि जल्दी अब देर वो कागज़ी ताल्लुक़ ख़त्म कर देगा, फिर भला क्या फ़ायदा था इस बात को दोहराने का। तभी वलीद अहमद की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। शहज़ीन और हारिस को साथ साथ खड़े बातें करते देखकर जाने की उसे अच्छा नहीं लगा। तनफन करता वो अंदर की तरफ बढ़ गया, और फिर ऐसा अक्सर होने लगा। वो जब भी हारिस को शहज़ीन के आसपास देखते इसके तन बदन में आग लग जाती, मगर फ़िलहाल कुछ भी कहने की पोजीशन में न था। शहज़ीन की लातल्लुकी पर भी वो चिढ़ने लगा। वो पहले की तरह इससे खाने का नहीं पूछती थी। चाय कॉफ़ी वो कहता तो बना कर देती, या कभी मुलाजमत से कह देती। लाशौरी तो पर वो कोशिश करता कि रात देर तक घर से बाहर न रहे। वो खुद भी अपनी इस कैफियत को समझ नहीं पा रहा था। गैरत जाग रही तेरी भी वलीद साहब, गैरत भी जाग रही थे, कुछ हो भी रहा। इस रोज़ से आने में देर होगी। शहज़ीन अपने कमरे में थी जब दस्तक देकर हारिस अंदर चला। आप इस वक्त? दुपट्टा ठीक करते वो नागवारी से कोई भी तुमसे मिलने या बात करने के लिए वक्ती क्या कहते? वो ढटाई से कहता सोफे पर टिक गया। जो भी बात करनी है सुबह कीजिएगा, मुझे नींद आ रही है। इसे अपने कमरे में हारिस की मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही थी, वो भी इस वक्त जब वो घर पर तनहा थी। तुम कभी ठीक से मेरी बात सुनती नहीं हो, वो मुँह बनाकर बोला। शहज़ीन ऐसा कब तक चलेगा? 1 माह से ऊपर हो गया मुझे आए, मगर तुमने सीधे मुँह मुझसे बात करना गवारा नहीं किया। आप आखिर चाहते क्या हैं? मुझसे चौंक गई थी इसकी बिला वजह की तकरार से। शहज़ीन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
واٹ؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی. ہاں شیزی، میں آج بھی تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو. پھر ہم پھر سے ایک ہو جائیں گے. ہمارا بہت بڑا سا خوبصورت سا گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، ہم مل کر. بہت ہو گیا. اس نے چلا کر اس کی بات کرتا کہ تم مردوں نے عورت کو سمجھ کے رکھا ہے کوئی کھلونا، چابی سے چلنے والی گڑیا. کٹ پتلی نہیں ہوں میں جو تمہاری انگلیوں پر ناچوں. ایسا ساتھ جذبات سے آری سمجھ رکھا مجھے. وہ پھٹ پڑی تھی. دیکھو شیزی، بات سمجھنے کی کوشش کرو. حارث نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا. ڈونٹ ٹچ می. اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ چھٹکا اور کمرے سے نکلتی چلی گئی. دروازے پر کھڑے ولید سے ٹکراتے بچی. وہ نہ جانے کب آیا تھا. آنسو بھری آنکھیں ایک لمحے کو اس کی سرد و سرخ نگاہوں سے ملی، پھر وہ سائڈ سے نکلتی چلی گئی. اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا. پتہ نہیں کیا بات تھی جو اسے ایک پل کو بھی چین نہ لینے دے رہی تھی. کروٹیں بدل کر وہ تھک گیا تو اٹھ کر بیٹھ گیا. شام کو گھر واپس آیا تو عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا. بے اختیار اس کے قدم شہزین کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے. تم آخر کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ شہزین کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ دروازے پر رک گیا. پھر جس طرح وہ شکوہ کی نظروں سے دیکھتی باہر نکلی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب نظر انداز نہ کر پا رہا تھا. لانتی بیٹا، وہ تمہاری عزت ہے، بیوی ہے تمہاری. گھر میں تنہا نہیں ہوگی. تم کوشش کرنا جلدی گھر آ جائے کرو. جاتے سمے بوا بیگم نے اس سے کہا تھا، جس پر اس نے سر چھٹک دیا. مگر اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا بوا بیگم نے ایسا کیوں کہا تھا. وہ کچھ دیر یوں ہی ساکت بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر باہر نکل کے کچن کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نظر برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے وجود پر پڑی. گھٹنوں میں سر دیے شاید وہ رو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا بدن دھیرے دھیرے لرز رہا تھا. چند قدم آگے بڑھا تو اس کی بڑبڑاہٹ سنائی دی. ذرا سا اور آگے آنے پر سنائی دینے لگا وہ کیا بڑبڑا. اللہ میاں جی، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ پہلے امی بابا کو مجھ سے چھین لیا، پھر خالو کو اور اب خالہ کو بھی. کاش میں امی بابا کے ساتھ ہی مر گئی ہوتی. میری وجہ سے اتنے لوگوں کی زندگی بنی ہوئی ہے، عذاب بنی ہوئی ہے. میں کیا کروں؟ اللہ مجھے موت دے دے، کیونکہ میں اب جینا نہیں چاہتی. اس کے الفاظ ولید احمد کے دل و دماغ پر کوڑے برسانے لگے. لخ لعنت، ڈوب کے مر جا. لعنتیا بے غیرت. ایڈا مردہ پہ سی نہ کرتا تو نے کہا لعنتی. ولید احمد کے دل و دماغ پر کوڑے برسانے لگے تھے. وہ الٹے قدموں پلٹ گیا. آج پہلی بار اسے اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہو رہا تھا. جب میں مرد ہو کر کچھ نہیں کر سکا تو وہ کمزور اور بے بس لڑکی کیا کر سکتی تھی؟ شاید تقدیر نے ہمارا ساتھ لکھا تھا، مگر اس دل کا کیا کروں جس میں ایک پھانسی چبھی ہے، کو مجھ سے پہلے کسی اور کے ساتھ منسوب رہی ہے. ہر پل اس کو سوچتی رہی ہے. ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس کا ذہن متفرق سوچوں کہ یہ آج کا بنا ہوا تھا. مرد چاہے جیسا بھی ہو، امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا انتہ پڑھ، تہذیب یافتہ ہو یا جاہل، نیک سیرت ہو یا بد سیرت، عورت کے معاملے میں سب کی سوچ اور نقطہ نظر ایک ہی ہوتا ہے. انچھوئی پاکیزہ باحیا عورت ان کی نظروں میں جچتی ہے. خود چاہے جو مرضی کرتا پھر، مگر یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کی عورت کی سوچوں میں بھی اس کے علاوہ کسی دوسرے مرض کا گزر ہو. اس لمحے ولید احمد بھی مرد بن کر سوچ رہا تھا. ایک عام مرد جو اپنی منکوحہ کو اپنانے میں صرف اس لیے ہچکچا رہا تھا کہ اس سے پہلے وہ کسی اور سے منسوب رہی تھی. شرم کرو ولید احمد، کتنی گھٹیا اور خودگرض سوچ ہے تمہاری. کوئی اس کے اندر سے چلایا تھا. وہ لڑکی جو تمہاری منکوحہ ہے، تم اس کو اپنانے میں فقط اس لیے ہچکچا رہے ہو کہ منگنی شدہ تھی. اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھو کہ تم کسی اور لڑکی کے ساتھ انوالو نہیں رہے. تم تو صبح کے ساتھ ہوٹلنگ کرتے تھے، گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے. اس کا کیا ہے کوئی جواب تمہارے پاس؟ ایک لڑکی جس کی منگنی بڑوں کی رضامندی سے ہوئی اور پھر جن وجوہات کی بنا پر ٹوٹی، تمہارے سامنے ہے. اس لڑکی کا کردار آئینے کی طرح شفاف اور تمہارے سامنے ہے. پھر یہ ہچکچاہٹ چہ معنی دارت. اس کی ضمیر نے اسے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا. شکر ہے بے ضمیرے دا ضمیر بھی جاگ گیا. لعنتی دا. آج دوپہر کا کھانا میں گھر پر ہی کھاؤں گا. صبح ناشتے کی میز پر اس نے کہا تھا. شہزین کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا. وہ آملیٹ کی پلیٹ رکھ کر کچن سے باہر جانے لگی تھی جب ولید نے اسے پکار لیا. تمہیں ناشتہ نہیں کرنا؟ اس پر شہزین کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھرے. ایسے جملے تو وہ خالہ کے منہ سے سنا کرتی تھی. حارث بھی کچھ چکنا ہو گیا. جب سے وہ یہاں آیا تھا کبھی ولید کو اس طرح شہزین سے مخاطب ہوتے نہیں دیکھا تھا. بھوک نہیں ہے؟ وہ تیزی سے کچن سے باہر چلی گئی. شہزین ولید کے پکارنے پر وہاں آئی تھی. آج تو قدم قدم حیران ہونے کا دن تھا. وہ ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا. حارث نے اخبار کی اوٹ سے حیرت بھری نگاہ ولید پر ڈالی. جی دیکھنا ذرا، میں اپنا والیٹ شاید روم میں بھول آیا ہوں. یہ آج انہیں کیا ہوا ہے؟ شہزین نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا. جاؤ بھی، دیکھ کیا رہی ہو؟ مجھے دیر ہو رہی ہے. انداز کھڑکنے والا تھا. میں لے آتا ہوں، تم ٹھہرو شہزی. حارث سے اتنی بے تکلفی ہضم نہ ہو پا رہی تھی. تم بیٹھو یار، مجھے تم سے بات کرنی ہے. حارث کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ خود بھی صوفے پر ٹک گیا. تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ شہزین تیزی سے پلٹ گئی. تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ سرد سی نگاہیں حارث پر ٹکی تھی. وہ محض پہلو بدل کر رہ گیا. میرا مطلب ہے کہ کب تک یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے؟ واپسی کا تو میرا خیال ہے تمہارا کوئی ارادہ نہیں ہے. ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ گہری نگاہوں سے حارث کے چہرے کی اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا. میں اپنا بزنس کروں گا. اچھا لطیفہ، تم شاید جانتے نہیں کہ کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ درکار ہوتا ہے. وہ استہزائی انداز میں ہنسا. حارث کو اس سمے ولید احمد پر شدید غصہ آ رہا تھا. لہجہ بے ہنگم تھا، نہ آواز بلند، مگر الفاظ کا کٹیلا پن چبھ رہا تھا. تم کوئی جاب کیوں نہیں تلاش کرتے؟ ویسے ڈگری تو ہے نا تمہارے پاس؟ مشورہ دینے کے بعد اس نے یوں پوچھا گویا سے شاکو کو بنا ڈگری کے لوٹ آیا. اور شاید یہ ماں کی دعائیں تھیں جو وہ کم از کم تعلیم مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا. حالانکہ اس نے ماں کو ناراض کر دیا تھا، جس پر وہ واقعی بے حد نادم تھا. ماں کی قبر پر جا کر رو رو کر معافی مانگنی تھی. آپ کو میرے معاملوں میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ولید کا انداز سے چبھ رہا تھا. اس وقت تم میرے گھر پر موجود ہو. تمہاری 2 وقت کی روٹی مجھ پر بھاری نہیں ہے، مگر کب تک کیوں دوسروں کے سہارے پر پڑے رہو گے؟ حارث کے انداز پر ولید کو غصہ آ گیا. چہرے پر پتھریلے سے تاثرات ابھرے. بہتر ہوگا کہ تم کوئی حتمی فیصلہ کرو. وہ اٹھ کھڑا ہوا. شہزین کافی دیر سے پیچھے کھڑی ان کی گفتگو سنی تھی. میرا کمرہ میلوں کے فاصلے پر ہے جو ایک والیٹ لانے میں اتنی دیر.
شیزین کے ہاتھ سے والٹ لیتے ہوئے خواہ بگڑنے لگا. وہ ایسا ہی تھا، پل میں شعلہ پل میں شبنم. یہ اور بات تھی کہ شیزین کے حصے میں اکثر شعلے ہی آتے تھے. لعنتی خواہ دوسروں پر روپ ڈالنے کا شوق ہے. ولید کے جانے کے بعد میز کو ٹھوکر مارتے ہوئے گویا. اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ان کا کوئی کام کرنے کی، نوکرانی نہیں ہے تم ان کی. بس بہت ہو گیا شہزی، اب ہم جلدی شادی کر لیں گے، چھوڑ دیں گے گھر. تمہارے نام جو بینک میں رقم ہے فی الحال ہم وہ استعمال کریں گے. میں کاروبار کروں گا، پھر منافع کے ساتھ وہ رقم تمہارے اکاؤنٹ میں دوبارہ جمع کروا دوں گا. وہ خود ہی منصوبے بنا رہا تھا. اوہ، تو یہ وجہ تھی مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچانے کی. اس نے ایک نظر حارث کے چہرے پر ڈالی. وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہانی اور پلٹ گئی. آ جائیں گے ڈاکٹر صاحب تو بتا دوں گا کہ میں اور شہزین شادی کریں. وہ دل ہی دل میں منصوبے بنانے لگا. جب میں کہہ کر گیا تھا دوپہر کا کھانا گھر پر کھاؤں گا تو پھر کھانا کیوں نہیں بنایا؟ ولید کے چلانے پر وہ حارث بھی اپنے کمرے سے نکل. میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. وہ سر جھکائے. وہ فقط اتنا ہی کہہ پائے. کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ صبح تک تو بھلی چنگی تھی. چاچو جب وہ کہہ رہی ہے کہ حارث نے بولنا چاہتا وہ اسے ٹوکے. تم بیچ میں مت بولو. کیوں نہ بولو بیچ میں؟ نوکرانی نہیں ہے وہ آپ کی. حارث کو بھی غصہ آ گیا. گھر کے کام کرنے سے کوئی نوکر نہیں بن جاتا. آپ شہزی کو اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں. جسٹ شٹ اپ. اپنے حقوق و فرائض میں تم سے بہتر جانتا ہوں. تیوریہ چڑھائے وہ ٹکا سے جواب دے کر دوبارہ شہزین کی طرف پلٹا. کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں. اس نے شہزین کی کلائی تھامی تو بدک گئی. یہ کیا بےہودگی ہے؟ حارث لپک کر ہے. تم بیچ میں مت بولو. کہ اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دینا پڑے گا؟ میں بولوں گا کیونکہ شہزین کا معاملہ اور وہ میری مسٹر حارث احمد، یہ میاں بیوی کا معاملہ. ولید نے سرعت سے حارث کی بات قطع کی. جہاں حارث اس کی بات پر یکلخت ساخت ہو گیا وہیں شہزین کے لیے بھی یہ مقام حیرت تھا. اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے ولید احمد کے منہ سے اپنے لفظ بیوی سنا تھا. کیا مطلب؟ چند لمحوں بعد حارث بولنے کے قابل ہوا. تم شاید کسی غلط فہمی کا شکار تھے. کیوں شہزین؟ کہ تم نے بھتیجے حضور کو نہیں بتایا کہ 11 ماہ قبل ہمارا نکاح ہوا تھا؟ اس نے جس مقصد کے لیے ڈرامہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا تھا. حارث کو غلط فہمی بلکہ خوش فہمی وہ اسی طرح اچانک شوق دے کر دور کرنا چاہتا تھا. حارث کی باتوں سے وہ جان چکا تھا. وہ بے خبر تھا. شہزین نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا. حارث الٹے قدموں پلٹ گیا. شہزین نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ولید کی طرف دیکھا اور پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گی. اب پتہ نہیں کون سی نئی چال چلنے لگی. ولید احمد اس رشتے کو قبول کرنے سے انکاری تھے. اچانک 11 ماہ بعد تمہیں کیسے یاد آ گیا؟ بستر پر لیٹ کر گہرے سانس لیتے وہ سوچ رہی تھی. ولید نے ملازمت سے کہہ کر کافی بنوائی. فی الحال وہ شہزین کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا. جس طرح اس کی نگاہوں میں حیرت ابری تھی وہ جانتا تھا فی الوقت وہ الجھن میں ہوگی. کافی پی کر واپس چلا گیا. شام 7 بجے کے قریب وہ گھر آیا تو اسی خاموشی نے استقبال کیا. ماسی چلی گئی؟ چوکیدار سے دریافت کیا. چند دنوں قبل ہی اس نے چوکیدار رکھا تھا. ملازمت شام 4 بجے چلی جایا کرتی. جی صاحب. حارث گھر پر ہے؟ نہیں صاحب، وہ تو کافی دیر سے باہر گیا ہوا. انکارہ بڑھتا وہ آگے بڑھ گیا. اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اس کے قدم شہزین کے کمرے کی طرف بڑھ گئے. 2 بار دستک دینے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو وہ لاک گھماتا اندر داخل ہو گیا. کمرہ دبیز تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. اندازے سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ چلائی. روشنی پر شہزین قسمت آئی تھی مگر آنکھیں بدستور بند تھیں. ولید نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو یوں لگا گویا جلتے ہوئے توے کو چھو لیا. وہ بخار میں پھنک لی تھی. شہزین اس کے گال کو تھپکتے ہوئے پکارا تو بمشکل آنکھیں کھول پائی. پانی؟ سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا. ولید نے پانی کا گلاس بھر کر اسے سہارا دے کر اٹھایا. خود اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ کے بائیں ہاتھ بازو اس کے شانوں کے گرد لپیٹے دائیں ہاتھ سے پانی کے گلاس اس کے لبوں سے لگایا. وہ جانے کب سے پیاسی تھی. چند سانسوں میں پانی کا گلاس ختم کر گئی. اور پینا؟ ولید کے کچھ پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا. بخار کافی تیز تھا جس کی وجہ سے وہ نیم بے ہوش تھی. ولید نے اسے لٹا دیا. خود اپنا میڈیکل باکس اٹھانے چلا گیا. ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی. انجیکشن دیا. تب کہیں جا کر اس کا بخار کم ہوا. وہ کچن کیبنٹ میں سے کارن فلیکس کا پیکٹ نکال رہا تھا جب حارث نے اندر قدم رکھا. رات کے 10 بج رہے تھے. تم کہاں تھے اب تک؟ آوارہ گردی کر رہا تھا. وہ چڑ کر بولا. میں گھر میں نہیں تھا تو کم از کم تم ہی خیال کر لیتے. گرم دودھ میں کارن فلیکس ڈالتے ہوئے کہا. میں سمجھا نہیں. شہزین بری طرح بخار میں تپ رہی ہے. گھر میں صرف چوکیدار تھا. تم اسے یوں تنہا چھوڑ کر باہر نکل گئے. میں نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا. وہ آپ کی بیوی ہے، میری نہیں. حارث کی بات پر ولید کے اعصاب تن گئے. سوچ سمجھ کر بات کرو. تلخی سے کہتا وہ کچن سے باہر نکل گیا. مجھے بھوک نہیں ہے. وہ روٹھے پن سے کہتی کروٹ بدل گئی. کھانا تو تمہیں کھانا پڑے گا. چلو اٹھو. بصورت دیکھو تم جانتی ہو میں کھلانا بھی جانتا ہوں. دھمکی کارگر ثابت ہوئی. خفا خفا سی بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. انکار کرنے کا مطلب تھا اپنی موت کو دعوت دینا. زبردستی کھلاتا بھی لفظوں کی مار بھی مارتا. گڈ گرل. تم یہ کھاؤ میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں. پیالہ سے تھما کر باہر نکل کے جب سے اسپتال سے آیا تھا لباس نہیں بدلا تھا. اب ذرا شہزین کی حالت سنبھلی تو اسے کپڑے بدلنے کا خیال ہے. ویسے بھی وہ کافی تھک چکا تھا. شہزین تو گویا حیرت کے جھٹکوں کی زد میں تھی. ابھی ایک جھٹکے سے سنبھل بھی نہ پاتی کہ دوسرا لگ جاتا. شہزین جھٹکے دے دے کے نہ دل دا مریض بنا دینا. ولید احمد اور یہ التفات. اوہ تو گویا یہ پیش بندی ہے زبردستی سی. آخر میں کہا تو ہوں نا ان کی ڈاکٹر صاحبہ سے دوسری شادی کرنے کے لیے رسمی طور پر ہی سی مگر اجازت نامے پر میرے دستخط درکار ہوں گے. مگر وہ تو ویسے بھی مجھ سے کروا سکتے تھے. پھر خود پر اتنا جبر کر کے میری تیمارداری کیوں کریں؟ الٹی سیدھی سوچوں میں غلطہ نہیں. شہزین بھی ویسے نا ضرورت تو زیادہ ہی ذہین ہے. کچھ دیر بعد وہ آیا تو ہلکے بادامی رنگ کے آرام دہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا. گیلے باروں سے لگ رہا تھا وہ شاور لے کر آیا. اس کے قدم رکھتے دل فریب سی خوشبو پھیل گئی. شہزین نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا. پتہ نہیں کیوں آج وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا. اس نے گھبرا کر خود کو سرزنش کی. ارے واہ تم نے تو پورا پیالہ ختم کر لیا. یوں ہی نخرہ کر رہی تھی کہ بھوک نہیں ہے.
شگفتگی سے کہتا وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آپ جا کر سو جائیے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ فقط اتنا کہہ سکی۔ اچھا میں بھی تو دیکھوں۔ انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا، یہ شاید شہزین کو محسوس ہوا۔ ولید نے اس کی کلائی تھامی تو شہزین نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ذہن میں رہے کہ میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں۔ کلائی کو گرفت میں لیتا وہ چتا گیا۔ بخار تو ابھی بھی ہے، میرا خیال ہے کہ اب تم آرام کرو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا، میں اپنے روم میں ہوں۔ چند لمحے پہلے کہ شگفتگی معدوم ہوگی، اس کے جانے کے بعد شہزین نے اپنے دائیں کلائی کو ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ ایک انوکھا سا جلتا ہوا لمس ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ بائیں آنکھ کے کونے سے ایک موتی ٹوٹ کر بالوں میں کہیں گم ہو گیا۔ مجھے جاب مل گئی، کل صبح میں کراچی جا رہا ہوں۔ حارث کی اطلاع پر ولید نے اخبار پڑھتے پڑھتے سر اٹھا کر دیکھا۔ شکر ہے تمہیں عقل آ گئی۔ نظر پھر سے اخبار پر جما دیا۔ سنڈے تھا، ولید گھر پر تھا۔ آئی ایم سوری چاچو۔ ولید نے چونک کر اخبار نظروں کے سامنے سے ہٹایا۔ وہ شرمندہ شرمندہ سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ فار واٹ؟ میں نے ہمیشہ آپ سے بدتمیزی کی۔ دولت کی چکا چوند نے مجھے اتنا اندھا کر دیا کہ میں اپنی ماں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ وہ مجھ سے بہت ناراض تھی نا۔ وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ ولید لاکھ کھکھڑ اور بدتمیزی سے مگر حارث سے محبت کرتا تھا۔ مرد ہو کر بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ ولید نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اپنے کیے کی سزا وہ بھگت چکا تھا، بلکہ بھگت رہا تھا کہ ماں کی ناراضگی کی پھانس دل میں چبھی تھی۔ مجھے تو مر کر بھی چین نہیں ملے گا چاچو، کیونکہ میری ماں مجھ سے ناراضی اس دنیا سے چلی گئی۔ ایسے مت کہو یار، وہ ماں تھی تمہاری۔ جانتے ہو آخری دنوں میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم پاکستان واپس لوٹے تو سمجھنا کہ انہوں نے تمہیں معاف کر دیا۔ صرف ایک ماں ہی اتنی عظیم ہو سکتی ہے۔ ولید کے الفاظ حارث کے سلگتے دل پر پھپھار بن کر برس رہے تھے۔ چاچو میں شرمندہ ہوں کہ میں نے شہزین کے لیے اس طرح سوچا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اور آپ۔ نظر چکا وہ بے حد نادم دکھائی دے رہا تھا۔ لیو اٹ یار، ہو جاتی ہے غلط فہمی۔ دھیرے سے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ اچھا تم اپنی پیکنگ کرو، میں ذرا تمہاری چاچی کو دیکھ لوں۔ بخار تو کب کا اتر چکا، جانے کے 2 دن سے کمرہ نشین ہو کر رہ گیا۔ مقصد صرف ماحول پر چھائی کثافت کو کم کرنا تھا۔ حارث پیکنگ کرنے چل دیا۔ یہ جاب اسے ایک دوست کے توسل سے ملی تھی۔ اس کے تائے اپنے آفس کی ایک برانچ کراچی میں کھول رہے تھے، جس کے لیے مینیجر کی ضرورت تھی۔ حارث کے پاس سفارش بھی تھی اور غیر ملکی ڈگری بھی، اس لیے جاب بآسانی مل گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بنا دستک دیے کمرے میں داخل ہو گیا تھا، مگر اندر کا ماحول دیکھ کر پھونچ کر رہ گیا۔ وہ وارڈروب میں سے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں رکھ دیے۔ اپنا سامان پیک کر رہی ہوں۔ پہلے کی نسبت اس کا انداز کچھ بے خوف سا تھا۔ چل لو جی، عقل استعمال کر لی شہزین بی بی نے۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر کیوں؟ ولید اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ واٹ؟ دماغ تو خراب ٹھیک ہے تمہارا؟ ازلی اکھڑ پر نوٹ کرا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ بازو تھام کر جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کہاں جا رہی ہوں؟ جہاں بھی جاؤں میری مرضی۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں پوچھنے والے؟ آواز پر آگی مگر آنسوں کو چھلک نہ دے۔ مرضی کی بچی، شوہر ہوتا ہوں میں آپ کا۔ انداز کچھ طنزیہ ہو گیا۔ اچھا یہ نئی اطلاع میرے لیے، استہزائی انداز میں کہتے ہوئے بالکل مروب نظر نہ آ رہی تھی۔ رکھو واپس یہ سامان، کہیں نہیں جا رہی تم۔ اس نے سوٹ کیس میں رکھے کپڑے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بیڈ پر پھینک دیے۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہیں بیٹھ کر رونے لگے۔ خود ہی کہتے کہ میری زندگی میں آپ کی وجہ سے عذاب بن گئی ہے۔ نہیں غلط ہو گیا۔ خود ہی کہتے کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی عذاب بن گئی ہے، مصیبت بن گئی میں آپ کے لیے، مسلط کیا گیا مجھے آپ کے سر پر۔ میری وجہ سے ڈاکٹر صاحب آپ سے خفا ہو گیا۔ اب میں جا رہی ہوں تو بھی آپ کو اعتراض ہے؟ مجھے بھی جینے کا حق ہے یا نہیں؟ ولید لب بھینچے سے دیکھتا رہا۔ اور یہ 2 دن سے جو آپ میری تیمارداری کا ناٹک رچا رہے ہیں، اس کی وجہ بھی میں جانتی ہوں۔ ولید نے تیکھے چتون سے گھورا۔ اچھا ذرا میں بھی تو سنوں، آخر آپ کی وجہ، آپ کی معلومات کس حد تک درست ہے؟ لائیے وہ اجازت نامہ، میں دستخط کر دیتی ہوں۔ سرخ ہوتی ناک اور آنکھوں میں بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ ولید زیر لب مسکرا دیا۔ کیسا اجازت نامہ؟ دوسری شادی کا اور کون سا؟ وہ خفا خفا سی رخ موڑ گئی۔ ولید کی نگاہیں اس کی پشت پر بکھرے سنہری مائل براؤن سلکی بالوں پر ٹھہر گئی۔ شاید نہانے کے بعد بال ابھی تک نہیں باندھے گئے تھے۔ او تو آخر تمہیں معلوم ہو ہی گیا، چلو اچھا، مجھے ذرا تردد نہیں کرنا پڑا۔ چہرے پر سنجیدگی تاری کیے وہ بول رہا تھا۔ شہزین کے دل پر منو بوجھ آ گرا۔ اچھا اب یہ بھی بتا دو کہ تم جا کہاں رہی ہو؟ سائیوال بوا بیگم کے پاس، روٹے روٹے سے انداز میں کہتے ہوئے دوبارہ سوٹ کے سیٹ کرنے لگے۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا، اکثر حسین لڑکیاں عقل سے پیدل ہوتی ہیں۔ اس نے شانوں سے تھام کر اسے اپنے مقابل کرتے ہوئے کہا۔ شہزین نے کچھ الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں دوسری شادی کروں؟ میں نے خود اندازہ لگایا تھا۔ وہ سر جھکا کر بولتی سی دل میں اتر گئی۔ بہتر ہوتا کہ الٹے سیدھے اندازے لگانے کے بجائے تم شوہر پر توجہ دیتی۔ شہزین نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ آج تو نگاہیں بھی بدلی ہوئی تھی اور انداز بھی۔ ایسے مشکوک انداز میں کیوں دیکھ رہی ہو؟ پلیز چاچو آپ، لا حول ولا قوت، اب تو چاچو کہنا چھوڑ دو۔ وہ خاصا بدمزہ ہوا۔ شہزین شرمندہ سی ہوگی۔ ولید کی نگاہوں میں جو پیام تھا وہ پڑھ کر خود بخود اس کی نظریں جھک گئیں۔ آپ ڈاکٹر صاحبہ سے شادی کر لیں، میں تو یوں بھی بوا بیگم کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے جی کڑا کر کے کہا تو ولید کا دماغ گھوم گیا۔ زیادہ دیر وہ اپنی غصیلی طبیعت پر قابو نہ رکھ پایا۔ یہ کیا تم نے صبا کی رٹ لگا رکھی ہے؟ انداز خاصا درشت تھا۔ شہزین واقعی سہم گئی۔ ایک شادی تو پائے تکمیل تک پہنچ نہیں پا رہی، فرماتی کہ دوسری شادی کر لوں۔ ولید نے گھور کر اسے دیکھا۔ اب آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ یا وحشت، اب یہ رونا کس بات کا ہے؟ وہ زچ ہو گیا۔ تم مٹی سے نہیں آنسو سے بنی ہو۔ آپ مجھے ڈانٹ کیوں رہے؟ میں نے تو صرف اتنا کہا کہ تم کچھ مت کہو، یہاں بیٹھو اور میری بات سنو۔ اسے لے کر وہ سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے میں اس رشتے پر راضی نہیں تھا، تم سے صرف نکاح صرف مجبوری کے تحت کیا تھا، اور وجہ کہیں نہ کہیں ڈاکٹر صاحبہ بھی تھی، مگر میں لاکھ چاہتے ہوئے بھی تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بہرحال تم میری بیوی اور میری عزت ہو۔
میں نے کئی بار سوچا کہ تمہیں طلاق دے دوں اور تمہاری شادی کہیں اور، مگر خود کا تجزیہ کہ تو احساس ہوا کہ میں مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تم میری عزت ہو اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری منقوہ کسی اور کی بن جائے۔ رہا صبا کا سوال تو شاید اس کا اور میرا ساتھ یہیں تک تھا۔ اس بار کی کسوٹی پر بہت کم لوگ پورے اترتے ہیں، ویسے بھی جو میرے مقدر میں ایک بیوقوف لڑکی جو لکھی جا چکی تھی۔ کہتے کہتے آخر میں کچھ شوق ہو گیا۔ اس کا لفظ شہزین کے جلتے بجھتے دل پر فوار بن کر برس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ یا خدا، اب پھر یہ کس بات کا رونا ہے؟ یہ تو خوشی کے آنسو۔ وہ گھبرا کر بولی۔ عجیب لڑکی ہو، لوگ خوشی میں ہنستے، تم روتی ہو؟ وہ مسکرائے۔ اور یہ تم نے بوا سے کیا کہا کہ تمہیں مجھے سے ڈر لگتا ہے؟ مسکراتے لب بھیج کر کڑے تیوروں سے گھورا۔ وہ میں تو شہزین کی رنگت زرد پڑ گئی۔ کوئی آدم خور یا میری شکل کسی دیو سے ملتی ہے؟ جی واٹ؟ نہیں تو۔ وہ اس کے پل پل بدلتے موڈ سے خائف ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک تو ٹھیک تھا۔ اتنا مت ڈرا کرو یار، مجھے خام کا شک ہونے لگتا ہے کہ میری شکل کسی جن سے تو نہیں ملتی۔ ولید نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر لیا تھا۔ شہزین اس ہفتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی۔ اچھا اب تم یہ سامان پیک کر لو۔ جی؟ حیرت کے مارے شہزین کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا بنا سامان کے میرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ گے؟ ولید کی شوخی پر وہ حیا سے سمٹ کی چہرہ گلنار ہو گیا۔ ولید نے بڑی دلچسپی سے منظر دیکھا۔ اتنا سڑیل خشک مزاج اکھڑ ڈاکٹر اور یہ انداز! دل ہی دل میں سوچتے ولید سے دور ہونا چاہ، لیکن تو اس نے حسارت تنگ کر دیا۔ بوا بیگم کے پاس جانے کی تو بڑے زور و شور سے تیاری کی جا رہی تھی، اپنے شوہر کے لیے اتنی سوچ بچار! آپ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں؟ بوکھلاہٹ میں منہ سے پھسل گیا۔ اتنی قربت اس کے آسان خطا کیے دے رہی تھی۔ اور اگر بات نہیں مانو گی تو ڈانٹوں گا بھی، اور اس کی سانس خشک ہوگی، اور پیار بھی کروں گا۔ اس کی بے باکی پر بولا جا کر دور ہوگی۔ بوا بیگم ٹھیک کہتی ہیں۔ کیا؟ یہی کہ لڑکا اخروٹ کی طرح تیزی سے کہتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ ولید کا جاندار کہکہے اسے بھی کھل کر مسکرانے پر مجبور کر کے۔ شادی سے پہلے کی محبت اور بعد کی محبت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ منگیتر کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اصل محبت تو وہ ہوتی ہے جو شادی کے بعد صرف شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے، اور شہزین کو بھی اپنے شوہر سے محبت ہو گئی تھی۔ جی تو گائز، یہاں پہ اپنا ناول اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ مجھے تو ناول اچھا لگا، چھوٹا سا ناول تھا۔ ولید نے بڑی زیادتیاں کی تھیں ہاں، لیکن وہ نال اپنے نال بھی تھے، وہ جس طرح کی اس نے لائف سپینڈ کی تھی تو اس کا رویہ تو اس طرح کا ہونا ہی تھا، زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے۔ جی تو ناول نیم ہے کہاں آ کے رکے تھے راستے، بائی ہنا ملک کا یہ ناول ہے۔ کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔